नाज़रीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। आज मैं अपनी इस वीडियो में एक ऐसा सनसनीखेज केस लेकर आई हूँ कि जो आपको चौंका देगा। ये केस है इंस्पेक्टर अहमद यार खान साहब की डायरी से। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। इसमें काफ़ी सस्पेंस मौजूद है। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज़ करूँ, हस्बे रिवायत जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक ही कबीला एक ही तहसील के मुख्तलिफ देहात में आबाद था। मैं उस कबीले का नाम और ज़ात नहीं लिखूंगा, उनकी निशानदही नहीं करूंगा, क्योंकि इस कबीले के सैकड़ों घराने 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान में आबाद हो चुके हैं। ये कहानी उन लोगों की तौहीन का बायस बन सकती है। हिंदुस्तान में ये कबीला खुखारी और गैरतमंदी की वजह से मशहूर था। औरत के मामले में ये लोग बड़े ही हसास और सख्त थे। अंग्रेज के कानून की परवाह नहीं करते थे, ज़रूरत पड़े तो कानून अपने हाथ में ले लेते थे। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो पक्के मुसलमान और ऊंचे किरदार के लोग थे। उनके यहाँ चोरी छुपे इश्क और मोहब्बत का खेल खेला जाता था और बदी भी मौजूद थी। 1947 में जब हिंदुस्तान में हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया तो ये वाहिद कबीला था जिनके इलाकों में हिंदुस्तानी फौज और पुलिस को भी हमला करने की जुर्रत न होती थी। हिंदुओं पर इस कबीले का खौफ तारी रहता था। उनके हथियारों में तलवार और बर्छी का इस्तेमाल ज्यादा होता था। इस कबीले के घरानों ने बड़ी दलेरी से वहां से हिजरत की और जिस काफिले के साथ वो आए उसका बच्चा बच्चा महफूज पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान में नौ आबादकारी ने उन लोगों का दमखम तोड़ दिया। कबीला बिखर गया। ज्यादातर ने अपना पुराना पेशा काश्तकारी इख्तियार किया और बाज फौज में भर्ती हो गए और बाज शहरों में आबाद होकर तालीम याफ्ता हो गए। उस कबीले में अब हिंदुस्तान वाली खुखारी नहीं रही। यहाँ के मसाइल और तहजीब ने उन लोगों को बदल डाला है। मैं जिस कस्बे के थाने में SHO था उसके रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन रुकी। उस जमाने में रेलगाड़ियों में रश नहीं होता था। एक डिब्बे से 3 हिंदू डोम उतरे। डूम हिंदुओं की एक कमीन जात है, मुर्दे जलाने का काम डूम ही करते हैं। इन 3 डूमों के पास बहुत सा सामान था, उसमें काला ट्रंक भी था। टिकट कलेक्टर ने सामान ज्यादा देखकर उन्हें रोक लिया। काला ट्रंक बड़े साइज का था, जिसने उठा रखा था उसे चला नहीं जाता था। आपको मालूम होगा कि एक 3rd क्लास टिकट के साथ सिर्फ 25 शेर सामान ले जाया जा सकता है। टिकट कलेक्टर ने सामान रखवा कर देखा तो उसे बदबू सी महसूस हुई। ट्रंक भी बहुत पुराना था। नीचे के कोने पर ऐसे नजर आया जैसे खून जमा हुआ हो। तमाशाई इकट्ठे हो गए। 3-4 आदमी ने ट्रंक को सूंघकर कहा कि इसके अंदर अगर इंसान की लाश नहीं तो कोई मरा हुआ जानवर जरूर है। ढूमों से कहा गया कि ताला खोलो। उन्होंने जवाब दिया कि चाबी उनके पास नहीं है। शक पक्का हो गया। थाने में इत्तला आई। मैंने जाकर ट्रंक देखा और 2 मिनट बाद मैंने फैसला दे दिया कि उसमें लाश है। तीनों डूमों ने पहले तो मेरे आगे हाथ जोड़े, फिर मेरे पाँव पकड़े और आखिर में सर मेरे पाँव में रख दिए। वो कह रहे थे कि ये ट्रंक उनका नहीं। मैंने स्टेशन मास्टर और 2 गवाहों की मौजूदगी में ट्रंक का ताला तोड़ा। ढकना उठाया तो तमाशा यूं पीछे को भागे जैसे अंदर से जिन निकल आया हो। ट्रंक में एक जवान आदमी की लाश पड़ी थी। टांगे पेट के साथ लगी हुई थी। लाश के कपड़े खून से लाल थे। मकतूल की उम्र 22-23 साल थी। वो देहाती था। डूमो ने 60 मील दूर के एक कस्बे का नाम लेकर बताया कि वो उससे 2 स्टेशन पीछे से उस गाड़ी में आ रहे थे। रात गाड़ी उस कस्बे के स्टेशन पर रुकी तो एक आदमी खेस लपेटे हुए प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ से उनके डिब्बे में आया। उसने पहले ट्रंक दरवाजे में रखा, उसे धकेल कर सीट के नीचे किया। वो गाड़ी से उतर गया। गाड़ी चल पड़ी लेकिन वो नहीं आया। डूमो को उस स्टेशन पर उतरना था। उन्होंने चोरी के इरादे से ट्रंक गाड़ी से उतार लिया। उनका ख्याल था कि ट्रंक का मालिक गाड़ी से रह गया है, वरना ये पैसेंजर गाड़ी जो कम से कम 25 स्टेशनों पर रुकी थी वो किसी और डिब्बे में होता तो ट्रंक वाले डिब्बे में आ जाता। मैं उनके बयान को बगैर किसी सबूत के सही तस्लीम नहीं कर सकता था। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें ट्रंक से बदबू नहीं आई थी। उनमें से एक ने जवाब दिया, हुजूर हम लाशें जलाने के आदी हैं। एक लाश और वो भी जलती हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी बदबू होती होगी। ये ताज़ा लाश है, इसकी हमें क्या बदबू आएगी। इस जवाब से मुतमईन तो हो गया लेकिन उन्हें छोड़ नहीं सकता था। ये भी हो सकता था कि उन्हें लाश गायब करने की उजरत मिली हो। उन्हें हिरासत में ले लिया। रेलगाड़ी 2-3 मिनट रुक कर जा चुकी थी। मैंने स्टेशन मास्टर के कमरे में लाश ट्रंक से बाहर निकाली। जख्म देखे। 4 गहरे जख्म थे, एक पीठ पर, कमर में, 2 पेट के बलाई हिस्से में और एक बिल्कुल दिल के मकाम पर। मेरे ख्याल में ये जख्म बर्छियों के थे। लाश ने कुर्ता पहन रखा था जिसके पहलू में जेब थी। मैंने जेब की तलाशी ली। उसमें से रुपए के 2 सिक्के और चंद आने बरामद हुए। खुदा ने मेरी ये मदद की कि जेब में से एक पोस्ट कार्ड भी बरामद हुआ।
یہ دوہرا کیا ہوا تھا۔ ایڈریس باہر کی طرف تھا مگر ایڈریس پر خون پھر گیا تھا، ایک بھی لفظ نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ پوسٹ کارڈ کو سیدھا کیا تو دوسری طرف اندر کو ہونے کی وجہ سے صاف تھی، خون وہاں تک گیا تھا لیکن کام کی تحریر صاف تھی۔ اوپر لکھا تھا از میرٹھ چھاؤنی، آگے خیر خیریت اور عام سی باتیں لکھی تھی اور نیچے خط لکھنے والے کا نام اور پورا پتہ تھا، حوالدار صادق علی، بی کمپنی، راجپوتانہ رائفلز، میرٹھ چھاؤنی۔ پہلا سوال میرے دماغ میں یہ آیا کہ کیا یہ میرا کیس ہے یا اس تھانے کا جہاں سے ڈوموں کے بیان کے مطابق ٹرنک گاڑی میں رکھا گیا تھا، اس تھانے کا جہاں سے ڈوم ریل گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ میں نے ڈوموں کے ٹکٹ اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ بلائی حکام سے ہدایت لینے کی بجائے میں نے پولیس آفیسر کی حیثیت سے سوچا کہ وقت ضائع ہوگا، مجھے ابتدائی کارروائی کر لینی چاہیے۔ کیس کسی بھی تھانے کا ہو، پولیس کا کیس ہے اور قتل کا کیس ہے، قتل کی تفتیش میں ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے حال ہی میں لاہور کے متعلق اس قسم کی خبریں پڑھی ہیں کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا تو 2 تھانوں کے تھانے دار اس مسئلے میں الجھ گئے کہ یہ کیس کون سے تھانے کا ہے۔ اسی میں کئی گھنٹے ضائع ہو گئے اور ملزم شہر سے نکل گئے یا روپوش ہو گئے۔ میں نے بڑی دور کے تھانے کے کیس کی ابتدائی کارروائی شروع کر دی۔ بے شک 3 ملزم میری حراست میں تھے لیکن انہوں نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ وہ بہت ہی غریب اور مرے مارے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے ٹرنک کو لاوارث سمجھ کر اس لالچ سے اٹھا لیا تھا کہ اندر سے سامان برآمد ہوگا۔ ریل گاڑی سے اتری ہوئی ٹرنک میں بند لاش تھانے داروں کے لیے اکثر لاحل معمہ ہوتا ہے۔ یہ تو بات کی بات ہوتی ہے کہ قاتل کون ہے، پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ مقتول کون ہے، کہاں قتل ہوا ہے۔ ریل گاڑی کے ڈبے اور انجن تو گواہی نہیں دے سکتے۔ میں نے وہیں کاغذات تیار کیے، اسٹیشن ماسٹر، ٹکٹ کلیکٹر اور ایک آدمی سے دستخط دیے، ڈوموں کو ساتھ لیا اور تھانے کیا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی اور خود میرٹھ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ریل گاڑی کے 7-8 گھنٹے کے سفر نے مجھے میرٹھ پہنچا دیا۔ چھاؤنی گیا اور راجپوتانہ رائفلز کی بارکیں ڈھونڈ لی۔ رات ہو چکی تھی۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی وقت آفیسرز بیس میں گیا۔ تمام افسر انگریز ہوا کرتے تھے۔ ان میں یہ خوبی تھی کہ پاکستانی افسروں کی طرح ٹالتے نہیں تھے۔ بیس میں جا کر کمانڈنگ آفیسر کے متعلق پوچھا تو مجھے اس کے بنگلے میں پہنچا دیا گیا۔ برآمدے میں صاحب بہادر کے کتے نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ اسے یہ فائدہ ہوا کہ صاحب خود ہی باہر آ گیا۔ میں نے سیلیوٹ کیا اور آنے کی وجہ بیان کی۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ میں نے اسے خون آلود پوسٹ کارڈ دکھا کر واردات سنائی اور بتایا کہ حوالدار صادق علی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس نے یہ خط کسے لکھا تھا اور یہ ایڈریس کیا ہے جو خون سے بجھ گیا ہے، اور پھر اسے ساتھ لے کر جا کر لاش کی شناخت کرنی ہے۔ اس انگریز لیفٹیننٹ کرنل کو جب یہ پتا چلا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں تو اس نے میرے انکار کے باوجود خان سامق کو میرے لیے دیسی کھانا لانے کو کہا اور اردلی کو اسی وقت بلا کر کہا کہ بی کمپنی کے حوالدار صادق علی کو بلا لائے۔ کھانا آنے تک کرنل میرے ساتھ قتل کی وارداتوں کے متعلق بڑی دلچسپ باتیں کرتا رہا۔ کھانے کے دوران حوالدار صادق علی آ گیا۔ میں نے اس کے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے اسے پوسٹ کارڈ دکھایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس نے فلاں ضلع اور تحصیل کے فلاں گاؤں کے حسنین نام کے ایک دوست کو یہ کارڈ ایک ہفتہ پہلے لکھا تھا۔ اس نے مقتول کی عمر صحیح بتائی، مونچھوں کی بناوٹ اور چہرے کے جو نقش و نگار بتائے وہ لاش سے ملتے جلتے تھے۔ میں نے کرنل سے کہا کہ تفتیش کے لیے حوالدار کو ساتھ لے جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں صبح دفتر جاؤں اور کاغذی کارروائی کے بعد اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میں نے رات چھاؤنی کے تھانے دار کے گھر گزاری، صبح راجپوتانہ رائفلز کے دفتر گیا۔ حوالدار صادق علی کو سرکاری پاس پر میرے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ ہم 8 گھنٹوں کے سفر کے بعد اپنے قصبے میں پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ لاش تھانے میں آ چکی تھی۔ حوالدار صادق علی نے دیکھتے ہی پہچان لی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ یہ میرا جگری دوست حسنین ہے۔ اس نے اس کے گاؤں کا نام لیا اور بتایا کہ یہاں سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ ایک قصبے کے ریلوے اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے اور 1.5 میل پیدل یا یکے پر گاؤں جانا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ رات کو ایک پیسنجر ٹرین گزرتی تھی، اس میں گھنٹہ بھر وقت تھا۔ میں نے لاش اٹھوائی اور ریلوے اسٹیشن چلے گئے۔ میرے ساتھ تینوں ڈوم ہتھ کڑیوں میں اور حوالدار صادق علی بطور گواہ تھا۔ گاڑی آئی، لاش سامان کے ڈبے میں رکھوائی اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میں نے ابتدائی کارروائی شروع کر دی ہے۔ کیس چونکہ دوسرے قصبے کا ہے اس لیے ابتدائی کارروائی کے کاغذات، لاش، 3 مشتبہ افراد اور ایک گواہ متعلقہ تھانے کے حوالے کر کے فارغ ہو جاؤں گا۔ یہ کیس میرا نہیں تھا، پھر بھی میں نے حوالدار صادق علی سے گاڑی میں باقاعدہ پوچھ گچھ شروع کر دی تاکہ تھانے دار کی کچھ مدد ہو جائے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ تھی کہ لاش کا جس وقت پوسٹ مارٹم شروع ہوا موت تو اس سے اندازاً 12 گھنٹے پہلے واقع ہوئی تھی۔ مقتول کی عمر 22-23 سال تھی۔ چاروں زخم 3 دھاری برچی کے تھے۔ آپ نے برچی دیکھی ہوگی، اکثر کے پھل 2 دھارے یعنی دونوں طرف سے تیز ہوتے ہیں، بعض پھل 3 دھارے اور 4 دھارے بھی ہوتے ہیں۔ مقتول کو 3 دھار سے پھل والی برچی سے مارا گیا تھا۔ پیٹھ کا زخم گہرا تھا، ریڑھ کی ہڈی بھی کٹ گئی تھی۔
पेट के 2 जख्म मैदे के थे और चौथा जख्म जो डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक फौरी मौत का बाइस बना दिल का था। बर्ची ने दिल को साफ चीर दिया था। इनके अलावा जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं थी। खून आलूद पोस्ट कार्ड में सादिक अली ने मकतूल को एक फिक्रा लिखा था, तुम अपनी जगह कायम रहो और अपना घर आबाद करो। अगर मैं इतनी लंबी मुद्दत बाद भूल नहीं किया तो अल्फाज कुछ ऐसे ही थे। मैंने सादिक अली से कहा कि वो मुझे इस फिक्रे का मतलब बताए और मकतूल के मुतालिक वो जो कुछ जानता है बता दे। उसने इस फिक्रे का मतलब ये बताया कि मकतूल एक लड़की से मोहब्बत करता था, उनकी शादी ना हो सकी। मकतूल की शादी अपने चचा की बेटी के साथ हो गई। मकतूल और सादिक अली में गहरी दोस्ती थी। मकतूल ने सादिक अली को बताया था कि वो लड़की जिसके साथ मकतूल की मोहब्बत थी बड़ी सख्त और जहरीली तबीयत की लड़की थी, खूबसूरत भी थी। उसका नाम फातिमा बीबी था, लोग उसे फाती कहते थे। वो शादी के बाद भी मकतूल से मिलना चाहती थी और उसे बुलाती रहती थी, मगर मकतूल ने अपना घर बर्बाद नहीं किया। शादी को अभी 2 ही महीने गुजरे थे। हवलदार सादिक अली 1.5 महीने की छुट्टी पर गांव गया था। कोई 15 दिन गुजरे। मकतूल ने सादिक अली को खत लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि फाती उसे परेशान करती है। मकतूल उसे शादी के बाद एक बार मिला था। उसे कहा था कि वो अब उसके साथ ताल्लुक रखना नहीं चाहता। उस पर लड़की ने उसे धमकी दी कि उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसके जवाब में सादिक अली ने मकतूल को लिखा था कि तुम अपनी जगह कायम रहो और अपना घर आबाद करो। सादिक अली ने बताया कि गाँव में 95% घर उनकी अपनी ज़ात बिरादरी के थे। दुश्मनी अदावत भी चलती रहती है, कत्ल की वारदातें भी हो जाती हैं, लेकिन मकतूल के साथ किसी की ऐसी दुश्मनी नहीं कि उसे कत्ल कर दिया जाता। ये कोई और ही मामला था। मैंने कुदरती सवाल पूछा, क्या लड़की की शादी हो गई है? सादिक अली ने कहा कि शादी नहीं, सिर्फ मंगनी हुई है। यहाँ से मेरे दिल में कत्ल की वजह आई कि मकतूल शादी के बाद भी फाती से मिलता होगा और फाती के बाप या भाइयों या मंगेतर ने उसे कत्ल कर दिया होगा। ज़रूरी नहीं कि मकतूल ने सादिक अली को सही ना बताया हो कि वो फाती से मिलता रहता है। मैंने फाती के बाप और भाइयों के मुतालिक पूछा कि वो कैसे हैं। सादिक अली ने बताया कि फाती का बाप सौतेला है। फाती का सिर्फ एक भाई है जिसकी उम्र 13-14 साल है। फाती की उम्र 20 साल के करीब है। वो 12-13 साल की थी जब उसका बाप मर गया। 1.5-2 साल बाद गांव के एक आदमी ने, जिसकी बीवी मर चुकी थी और बेऔलाद था, फाती की माँ के साथ शादी कर ली। फाती का बाप बड़ा ही जालिम आदमी था। फाती को मारता पीटता रहता था। असल वजह ये थी कि वो घर में बेटी के वजूद को पसंद नहीं करता था। ये जालिम बाप मर गया तो 1.5-2 साल बाद सौतेला बाप मिल गया। उसके मुतालिक सादिक अली ने बताया कि अय्याश और शराबी है। जमींदार अच्छा है, शहर दूर नहीं, वहाँ जाकर हिंदुओं के साथ शराब पिया करता है। फाती बड़ी खूबसूरत निकली। सौतेले बाप ने उसे बड़े कीमती कपड़े और जेवरात से सजाना शुरू कर दिया। लड़की खुल गई और मर्दों के साथ आने जाने लगी। सादिक अली ने बताया कि लोगों को शक है कि उसके सौतेले बाप ने फाती की माँ की बजाय फाती को दुल्हन बना रखा है और उसी लड़की की खातिर उसकी माँ के साथ शादी की है। लड़की के दिलेराना लक्षण बताते हैं कि उसे सौतेले बाप की तरफ से शय भी मिल रही है, प्यार भी मिल रहा है और मुंह मांगे पैसे भी मिल रहे हैं। ये भी पता चला कि सौतेला बाप फाती की माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता है और उसे डरा धमका कर उसकी जुबान बंद रखता है। बिरादरी इसलिए खामोश है कि एक ये इनके घर का मामला है, दूसरे ये कि सौतेले बाप का याराना पुलिस के साथ और शहर के गुंडों बदमाशों के साथ भी है। उसके पास इतना पैसा है कि गांव में किसी को कितनी रकम दरकार हो, यह शख्स किसी को हिंदू साहूकार से कर्ज नहीं लेने देता, खुद रकम देता है। कोई सूद नहीं लेता और न वापसी का मुतालबा करता है। इससे गांव के लोग उसके एहसानमंद हैं और उसके ज़ाती कामों में दखल नहीं देते। मकतूल बड़ा दिलेर जवान था, सारी बिरादरी की तरह लठबाज और बर्शीबाज भी था। कोई 1 साल गुजरा, फाती उसे चाहने लगी और उनकी मुलाकातें होने लगी। सादिक अली की इत्तला के मुताबिक उनकी मोहब्बत पाक नहीं थी। मेरी अपनी राय भी यही थी कि ऐसी लड़की पाक हो ही नहीं सकती जिसे सगे बाप ने जुल्म का निशाना बनाए रखा और सौतेले बाप ने उसे शहजादी बनाकर अपनी दुल्हन बना लिया। इन हालात में पली हुई लड़की या लड़के में हैवानी जज्बा ज्यादा होता है। मैंने नफ्सियात का मुताला तो उतना गहरा नहीं किया, मगर ये 35 साल इंसान का जो मुताला किया उसकी बिना पर मैं उस लड़की की नफ्सियात को समझ गया। सादिक अली ने बताया कि मकतूल फाती के साथ शादी करना चाहता था, जो 2 वजूहात से नहीं हो सकी थी। एक ये कि लड़की बदनाम हो चुकी थी और दूसरे ये कि मकतूल के एक चचा की जवान बेटी थी। दूसरे घर में शादी हो ही नहीं सकती थी। मकतूल की मंगनी चचा की बेटी के साथ हो गई। हवलदार सादिक अली छुट्टी लेकर गांव आया तो मकतूल ने उसे बताया कि फाती ने उसे कहा था कि घर से भाग चले, लेकिन वो एक बदकार लड़की के लिए अपने माँ बाप की रुसवाई नहीं करना चाहता था। फाती ने उसे धमकी दी कि अगर उसने चचा की बेटी के साथ शादी की तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। शादी से पहले मोहब्बत के नारवा खेल के दौरान मकतूल ने सादिक को यह भी बताया कि मकतूल का हम उम्र एक जवान जिसका नाम अब्दुल अली है और लोग उसे अब्दू कहते हैं, फाती के पीछे पड़ गया, उसे फांसने की कोशिश करने लगा। फाती ने उसे ठुकरा दिया। अब्दू बड़ा दिलेर और जहरी जवान है। उसने कोशिशें जारी रखी और फाती से यह भी कहा कि वो उसका रिश्ता ले लेगा। मकतूल के कहने के मुताबिक जो मुझे सादिक अली की जुबानी पता चला,
فاتح نے عبدو سے کہا کہ میرا رشتہ لوگے تو میں نکاح کے لیے بھری محفل میں انکار کر دوں گی، اور اگر انکار نہ کر سکی تو تمہیں مجبور کر دوں گی کہ مجھے طلاق دے دو۔ طلاق نہیں دو گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ مقتول نے صادق علی کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بار مقتول نے عبدو کو طعنہ دیا تھا کہ فاتح اسے جوتی کی نوک پر بھی نہیں لکھتی، اور ایک بار مقتول نے اسے چیلنج بھی کیا تھا۔ مرد، اور وہ بھی ایسے خوخار قبیلے کا مرد، ایسے طعنے اور چیلنج برداشت نہیں کر سکتا۔ دیہات کے پسماندہ لوگ جو پسماندگی کو غیرت مندی کہا کرتے ہیں، بڑی ہی خطرناک جوابی کارروائی کیا کرتے ہیں۔ صادق علی نے یہ بتا کر مجھے چونکا دیا کہ مقتول کی شادی کے بعد فاتح اور عبدو کی منگنی ہو گئی ہے۔ شادی کا دن ابھی مقرر نہیں ہوا۔ یہ سن کر میرے دماغ میں آئی کہ منگنی کے بعد عبدو نے فاتح کی بے رخی دیکھ کر مقتول کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیا ہوگا۔ لاش غائب کرنے کا یہ طریقہ آج بھی رائج ہے کہ لاش کو ٹرنک میں ڈالا اور ریل گاڑی میں رکھا ہے۔ میرے دور ملازمت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جہاں لاش پکڑی گئی وہاں کے تھانے دار نے رسمی سی کارروائی کی اور لاش لاوارث قرار دے کر دفن کرا دی۔ آج بھی ایسی لاشوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عبدو یا کوئی بھی قاتل تھا بہت ہوشیار آدمی تھا۔ میں نے فاتح کے متعلق پوچھا تو صادق علی نے بتایا کہ بہت دلیر لڑکی ہے۔ شہروں کے تعلیم یافتہ لوگ ایسی دلیری کو بے حیائی سمجھتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول گرمیوں میں چھت پر سویا کرتا تھا، گھر کے دوسرے افراد سین میں سوتے تھے۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ فاتح آدھی رات کے وقت پچھواڑے سے چڑھ کر مقتول کے پاس گئی۔ اس سے زیادہ اور دلیری کیا ہو سکتی ہے؟ عبدو کے متعلق صادق علی نے بتایا کہ وہ تو بے خوف جوان ہے اور بگڑا ہوا، ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہے، پیار اتنا کہ شہزادہ بن گیا، زمین بہت ہے جو بٹائی پر دی ہوئی ہے، منہ زور لڑکا ہے، گاؤں میں کوئی اس کے منہ نہیں آتا، مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ تینوں ڈوم ہتھ کڑیوں میں بندھے مجھ سے تھوڑے دور پرے ڈبے میں بیٹھے تھے۔ 3 کانسٹیبل ساتھ تھے۔ میں نے ڈوموں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ ان کی حالت بہت ہی بری تھی۔ ایک بار وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ ٹرنک کو ہاتھ نہ لگاؤ، پکڑے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ ٹرنک اٹھانے کا مشورہ اس نے دیا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اس زمانے میں گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ لوگ مسافر گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے ایسا ڈبہ دیکھتے تھے جس میں 2-4 مسافر بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ تینوں چھوٹے ڈبے میں تھے۔ رات تھی، ڈبے میں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تینوں ایک سیٹ پر سوئے ہوئے تھے۔ جب وہ پراسرار آدمی ٹرنک رکھنے آیا تو ان تینوں میں سے صرف ایک کی آنکھ کھلی۔ اس نے کھیس میں لپٹے ہوئے ایک آدمی کو ٹرنک سیٹ کے نیچے رکھتے اور جاتے دیکھا تھا۔ گاڑی نے ہمیں منزل پر پہنچا دیا۔ لاش کے لیے تھانے سے چارپائی منگوائی، ٹرنک بھی ساتھ تھا۔ یہ چیزیں ساتھ لیے تھانے گئے۔ وہاں کنور دیوان سنگھ ایک ہندو راجپوت سب انسپکٹر تھانے کا انچارج تھا۔ لاش، ٹرنک، ڈوم، حوالدار صادق علی اور کاغذات اس کے سپرد کرنے لگا تو اس نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مقتول اسی کے تھانے کا اور یہ کیس اس کا ہے بھی یا نہیں۔ حوالدار صادق علی کے بتائے ہوئے گاؤں سے مقتول کے باپ اور مکھیا یعنی کہ نمبردار کو بلانے کے لیے کانسٹیبل بھیج دیا۔ فاصلہ تقریباً 1.5 میل تھا۔ مطلوبہ افراد آئے تو مقتول کے ساتھ اس کے چچے، تائے، بھائی اور کچھ اور لوگ بھی تھے۔ لاش کا منہ دیکھتے ہی کوہرام مچ گیا۔ مقتول کے باپ اور مکھیا نے لاش کی شناخت کی۔ اس کے باوجود کنور دیوان سنگھ نے کیس لینے سے انکار کر دیا۔ یہ صریحاً دھاندلی تھی۔ اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر سے بات کی۔ میں بھی اسی ہیڈ کوارٹر کے ماتحت تھا۔ ادھر ایک انگریز ڈی ایس پی M.B. ووڈ بول رہا تھا۔ کنور دیوان لال مجھ سے کیس نہ لینے کا بڑا غیر قانونی جواز پیش کر رہا تھا۔ انگریز ڈی ایس پی نے میرے ساتھ بات کی۔ کمبخت نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے حکم دیا کہ تفتیش تم نے شروع کی ہے اسے تم ہی ختم کرو۔ حکم کے آگے میں بول نہ سکا۔ پولیس کے قاعدے قانون کی اس خلاف ورزی پر میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں نے یہ ارادہ بھی کیا کہ ایس پی سے بات کروں، لیکن اس ڈر سے جرأت نہ کر سکا کہ M.B. ووڈ ایک حبیس ڈی ایس پی تھا۔ میں ایس پی سے اپنی بات ضرور منوا لیتا، مگر ڈی ایس پی ان چند انگریزوں میں سے تھا جو رشوت اور بدکاری کو جائز سمجھتے تھے۔ کنور دیوان سنگھ کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ M.B. ووڈ کو صرف روپے پیسے کی نہیں، لڑکیوں اور شراب کی بھی رشوت دیتا رہتا تھا۔ یہ انگریز ڈی ایس پی اس علاقے میں شکار پر آتا تو کنور دیوان سنگھ ریسٹ ہاؤس کو اندر سبا بنا دیا کرتا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ 3 سال بعد جب جنگ عظیم شروع ہوئے، 1.5-2 سال گزر گئے تھے، ایک بھگوڑے فوجی نے کنور دیوان سنگھ کو ایسے وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا کہ اس کا سر الگ تھا، دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں الگ تھیں، پیٹ اس طرح کھلا ہوا تھا، دل، جگر اور انٹڑیاں وغیرہ الگ الگ باہر پڑی تھیں۔ قاتل بھی ہندو راجپوت تھا۔ کنور دیوان سنگھ نے انسپکٹری اور ڈی ایس پی B. ووڈ کی دوستی کے نشے میں قاتل کی غیر شادی شدہ بہن کو ریسٹ ہاؤس میں بلا کر خراب کیا تھا۔ اس کے والدین اپنے بیٹے کو خط لکھا، وہ جھانسی چھاؤنی میں تھا۔ وہ فوج سے بغیر چھٹی غیر حاضر ہوا۔ کنور دیوان سنگھ کو اس کے گھر میں قتل کیا لیکن بھاگ نہ سکا۔ ایک بدکار سب انسپکٹر اور راشی ڈی ایس پی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی کہ 60 میل دور کا کیس میرے سر پر ڈال دیا۔ اس میں ہندوانہ ذہنیت بھی شامل تھی۔ یہ ہندو مجھے مسلمان سمجھ کر خراب بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت تک میری مسلم دوستی مشہور ہو چکی تھی۔
میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، تیار کر لیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر قاتل یا قاتلوں کو پکڑوں گا اور اس کے بعد اس غیر قانونی حکم کے خلاف کارروائی کروں گا۔ مگر ڈی ایس پی نے میری کارروائی کا راستہ اس طرح بند کر دیا کہ چٹھی بھیجی تھی جس میں لکھا تھا کہ مجھے عارضی ڈیوٹی کے لیے اس تھانے میں تعینات کیا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اس تھانے کا سٹاف تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح یہ حکم قانونی ہو گیا۔ میں نے تھانے کی بجائے ریسٹ ہاؤس میں ڈیرے ڈال دیے۔ مجھے ڈر تھا کہ کنور دیوان سنگھ تعاون نہیں کرے گا، لیکن وہ میرے آگے بچھا جا رہا تھا۔ اس نے میرے کھانے اور دیگر ضروریات کا بندوبست ایسا کیا جیسے میں پولیس کپتان تھا۔ میں نے لاش وارثوں کے حوالے کر دی، تینوں ڈوموں کو حوالات میں بند کر دیا۔ حوالدار صادق علی کو یہ کہہ کر گاؤں بھیج دیا کہ گاؤں سے غیر حاضر نہ ہو اور در پردہ قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کرے۔ وہ تو بہت بھڑکا ہوا تھا۔ اس نے کہا قاتل کا سراغ مل گیا تو وہ اب تک زندہ نہیں پہنچے گا۔ حسنین یعنی کہ مقتول میرا جگری دوست تھا، میں نے اس کے خون کا بدلہ نہ لیا تو وہ اگلے جہان میں مجھے شرمسار کرے گا۔ وہی نہیں، مقتول کی لاش لینے کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ بھی ایسی باتیں کہہ رہے تھے، بار بار یہی کہتے تھے کہ میرے سامنے آئے تو دیکھیں گے۔ میں نے انہیں کفن دفن کا وقت دے دیا اور دوسرے دن مقتول کے باپ، ماں، بیوی اور بھائیوں کو ریسٹ ہاؤس میں آنے کے لیے کہا۔ حوالدار صادق علی کو گاؤں میں رہنے کے لیے کہا، اسے میں زیادہ دن روک نہیں سکتا تھا، ضرورت پوری ہو چکی تھی۔ نمبردار سے کہا کہ وہ چوکیدار کو بلا لے اور میرے ساتھ رہے۔ کنور دیوان سنگھ سے میں نے کہا کہ وہ اپنے مخبروں سے کہے کہ گاؤں کے فلاں فلاں آدمی پر نظر رکھیں۔ چوکیدار جب آیا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے فاتی، مقتول فاتی کے منگیتر، عبدو، فاتی کے سوتیلے باپ اور مقتول کے گھر کے متعلق معلومات لیں۔ انہوں نے تقریباً وہی باتیں کی جو حوالدار صادق علی بتا چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق موت کا جو وقت معلوم ہوا تھا وہ رات کے پہلے پہر کا تھا۔ قتل ہوئے چوتھا دن گزر گیا تھا۔ میں نمبردار اور چوکیدار سے کہا کہ گاؤں سے یہ پتہ کرے کہ مقتول کو فلاں رات اور فلاں وقت گاؤں سے باہر جاتے کسی نے دیکھا تھا۔ اگر دیکھا تھا تو کیا وہ کسی کے ساتھ تھا؟ انہیں اسی وقت گاؤں بھیج دیا اور خود دماغ پر زور دینے لگا۔ میں اس علاقے میں اجنبی تھا، کسی سے جان نہ پہچان۔ مخبروں کی ذہنیت اور فطرت سے واقفیت نہیں تھی۔ لاش اور ٹرنک تو گواہی دے نہیں سکتے تھے۔ دوسرے دن میں نے جن افراد کو بلایا تھا وہ آ گئے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے آدمی تھے۔ زیادہ تر آدمیوں کے پاس برچیاں تھیں۔ میں نے برچیوں کو غور سے دیکھا، زیادہ تر کے پھل 3 دھارے تھے۔ سب سے پہلے میں نے مقتول کے باپ کو بلایا۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں تھی کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا۔ برادری میں قتل اور زخمی ہوتے رہے لیکن براہ راست کسی سے دعوت نہیں تھی۔ فاتی کے متعلق باپ نے بتایا کہ مقتول کے اس کے ساتھ مراسم تھے۔ باپ نے اسے کئی بار روکا تھا مگر مقتول نے اپنی ماں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ فاتی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے باپ سے بات کی۔ باپ نے مقتول کو ڈانٹ کر کہا کہ لڑکی بدنام ہے اور اس کا سوتیلا باپ بھی اچھے چال چلن کا انسان نہیں، شراب بھی پیتا ہے۔ باپ نے فاتی کا رشتہ نہ مانگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی کہ اس کے سگے بھائی کی بیٹی جوان تھی جسے دستور کے مطابق مقتول کے گھر آنا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں کہ کیا مقتول شام کے بعد گھر سے نکلنے اور دیر تک باہر رہنے کا عادی تھا، باپ نے کہا کہ شادی سے پہلے کبھی کبھی نکل جاتا تھا اور ذرا دیر سے آتا تھا، شادی کے بعد ایسا موقع کبھی نہیں آیا۔ باپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مقتول شادی کے بعد بھی فاتی سے ملتا رہا ہے یا نہیں۔ باپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قتل کی رات مقتول کس وقت گھر سے نکلا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ کمرے میں ہوتا تھا۔ اس کی بیوی نے آدھی رات کے بعد اس کے باپ کو جگا کر بتایا تھا کہ مقتول کچھ بتائے بغیر باہر چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ گاؤں والوں کو اس کی گمشدگی کا علم ہو گیا۔ انہوں نے 3 دن انتظار کیا، پھر پولیس کو رپورٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ اتنے میں انہیں مقتول کی لاش مل گئی۔ مقتول کی ماں نے اس کے باپ کے بیان کی تائید کی، یہ بھی کہا کہ فاتی کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کرتا تھا۔ اسے اس نے بڑی ہی مشکل سے سمجھایا اور چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ شادی کے بعد گھر میں مقتول کا رویہ اچھا تھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کی۔ شادی کو بھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ماں کو بھی علم نہیں تھا کہ مقتول کس وقت گھر سے نکلا تھا۔ اسے آدھی رات کو پتا چلا تھا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ ماں کی جذباتی حالت بہت بری تھی، بولتی کم اور روتی زیادہ تھی۔ اسے باہر بھیج کر مقتول کی بیوی کو بلایا۔ 16-17 سال کی عمر کی اس لڑکی پر مجھے ترس آ گیا۔ اسی عمر میں 2 ہی ماہ میں بیوہ ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ اس نے میرے سوالوں کے جواب میں بتایا کہ اس کے ساتھ مقتول کا رویہ اچھا تھا۔ سلوک اچھا تھا، کبھی بے رخی بھی نہیں کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مقتول شادی سے پہلے فاتی سے ملتا جلتا تھا۔ اس نے شادی کی 2-3 رات مقتول سے پوچھا تھا کہ وہ اسے دھوکہ تو نہیں دے گا۔ مقتول نے اسے قسم کھا کر یقین دلایا تھا کہ اس نے فاتی سے تعلق توڑ دیا ہے۔ قتل کی رات جب لوگ سو گئے، مقتول اپنی بیوی کے پاس تھا، بستر سے اٹھا اور یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ ابھی آتا ہوں، پھر نہیں آیا۔ وہ کوئی ہتھیار لے کر نکلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، خالی ہاتھ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ غصے میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ اس نے جواب دیا، وہ روزمرہ کی طرح تھا۔ باہر سے کوئی آواز آئی تھی؟ میں نے پوچھا، مثلاً کسی نے
باہر کسی اور کو آواز دی ہو یا کسی نے گلی میں سے گزرتے ہوک لگائی ہو۔ لڑکی نے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، بالکل خاموشی تھی۔ ذرا اور یاد کرو۔ میں نے کہا، بار گیدڑ بولا تھا، بلی کی میاؤں میاؤں سنائی دی تھی، یا کوئی اور آواز کسی جانور یا پرندے کی ہو۔ اسے ایسی کوئی آواز یاد نہیں تھی۔ دیہات میں کسی کو چوری چھپے بلانے کے لیے مختلف آوازیں استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے لڑکی سے چند اور باتیں پوچھی اور اسے باہر بھیج دیا۔ اس سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد نمبردار اور چوکیدار آ گئے۔ اپنے ساتھ گاؤں کے 3 آدمی لائے تھے۔ تینوں غریب سے کسان تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ اس نے قتل کی رات مقتول کو گاؤں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ ہلکی ہلکی چاندنی تھی۔ ان کا آمنا سامنا اچانک ہو گیا تھا۔ اس نے مقتول سے پوچھا تھا کہ اس وقت کدھر جا رہے ہو؟ اس نے اتنی دھیمی آواز میں جواب دیا تھا جو اس آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مقتول کھیتوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ 3-4 کھیت دور اسے کوئی اور بھی جاتا نظر آیا تھا۔ سر پر پگڑی نہیں، دوپٹہ لگتا تھا۔ وہ کوئی عورت لگتی تھی۔ یہ آدمی دونوں کو دیکھتا رہا تھا۔ دونوں کا رخ ایک ہی سمت تھا۔ وہ ایک دوسرے سے دور دور جا رہے تھے۔ اس آدمی نے ان کا پیچھا نہ کیا۔ نمبردار کے ساتھ جو دوسرے 2 آدمی تھے وہ میرے لیے رحمت کے فرشتے ثابت ہوئے۔ یہ چوکیدار کا کمال تھا کہ 2 روز پہلے گپ شپ کے انداز میں سنی ہوئی ایک بات کو اس نے اہمیت دی اور ان 2 آدمیوں کو ساتھ لے آیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے قتل کی رات کے اگلے روز کسی کے ساتھ باتوں باتوں میں ذکر کیا تھا کہ اس نے گاؤں اور شہر کے درمیان ایک جگہ بہت سا خون دیکھا ہے۔ یہ بات چوکیدار کے کان میں بھی پڑی۔ قتل کے 5ویں روز اسے اچانک یاد آ گئی۔ اس نے نمبردار کو بتائی۔ نمبردار نے اس آدمی سے پوچھا۔ اس نے ایک اور آدمی کا نام لیا جو اس کے اس وقت ساتھ تھا۔ نمبردار چوکیدار ان دونوں کو میرے پاس لے آئے۔ میں نے انہیں پوری بات سنانے کو کہا تو انہوں نے مختصر سی یہ بات سنائی کہ ایک نشیبی جگہ پر انہوں نے خون دیکھا تھا۔ انسانی پاؤں کے نشان بھی تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی آدمی کو یہاں زخمی کیا گیا ہو اور زخمی یہاں پڑا رہا ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ اپنے گاؤں میں سب خیریت سے ہیں تو انہوں نے کسی سے بات نہ کی۔ غریب آدمی پولیس سے ڈرتے تھے۔ ایک روز بعد انہیں حسنین کی گمشدگی کا علم ہوا اور وہ اس ڈر سے خاموش رہے کہ اس کے گھر والے ماریں گے کہ انہیں اسی روز کیوں نہ بتایا۔ ان میں سے ایک نے کسی کے ساتھ ویسے ہی بات کی تھی۔ میں نے آپ کو پہلی کہانیوں میں سنایا ہے کہ موقع واردات سے اکثر کام کی کوئی چیز مل جاتی ہے، خواہ وہ ایک بال ہی کیوں نہ ہو۔ عادی اور استاد مرشد ایسے سراغ نہیں چھوڑا کرتے۔ اتفاقیہ جرم کرنے والے کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے لیے اب اس واردات کی جگہ بیکار تھی۔ 5 دن گزر گئے تھے۔ کوچ کھرے کی امید بے معنی تھی۔ میں نے ان آدمیوں سے پوچھا، موقع واردات پر تم نے کوئی چیز پڑی دیکھی تھی؟ میں نے یہ سوال عادت کے تحت کر ڈالا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ بھی نہ تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ہوا میں چلایا ہوا تیر غالباً کسی نشانے پر جا لگا تھا۔ دونوں آدمیوں کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پولیس آفیسر چہروں کے بدلتے ہوئے رنگ کو خوب پہچانتے ہیں۔ مجھے اس کا خصوصی تجربہ تھا۔ میں نے انہیں سنبھلنے نہ دیا، نہ ان کے جواب کا انتظار کیا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، شاباش، وہ چیز مجھے دے دو۔ وہ بیچارے غریب سے کسان تھے۔ پولیس کے خوف نے انہیں ہپنوٹائز کر لیا۔ ایک کے منہ سے سرگوشی کے لہجے میں نکل گیا، انداتا وہ چیز ہمارے پاس نہیں، سنار کو دے دی تھی۔ دونوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رو رو کے التجا کرنے لگے کہ انگوٹھی انہیں زمین پر پڑی ملی تھی، انہیں بخش دیا جائے کیونکہ وہ بہت غریب ہیں اور انگوٹھی انہوں نے چوری نہیں کی۔ دراصل یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خون دیکھا، انسانی پاؤں کے نشان بھی دیکھے اور گاؤں والوں کو نہ بتایا۔ وہ انگوٹھی ہضم کرنا چاہتے تھے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں موقع واردات سے انگوٹھی ملی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اگر انگوٹھی ملی تھی تو وہ کس کی تھی۔ مقتول کی ہی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے سنار کے پاس انہوں نے انگوٹھی 16 روپوں میں بیچی اور 8-8 روپے تقسیم کر لیے تھے۔ میں اسی وقت انہیں ساتھ لے گیا۔ ان کی رہنمائی میں سنار کی دکان پر گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ سنار کسی سے زیور خریدیں تو فوراً پگھلا ڈالتے ہیں تاکہ مال چوری کا ہو تو اس کا نشان ہی نہ رہے۔ سنار نے بتا دیا کہ اس نے ان دونوں سے سونے کی ایک انگوٹھی خریدی تھی۔ اس قصبے میں سناروں کی کل 3 دکانیں تھیں۔ سنار ایک دوسرے کے تیار کیے ہوئے زیورات پہچان لیتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، انگوٹھی نئی تھی؟ اگر نئی تھی تو کس کی بنی ہوئی تھی؟ اتفاق سے انگوٹھی اسی کی دکان کی بنی ہوئی تھی اور نئی تھی۔ وہ مجھے بتا نہ سکا کہ اس کا خریدار کون تھا۔ ان دنوں زنانہ انگوٹھیوں کا یہ نیا ڈیزائن تیار ہوا تھا۔ میں نے اسے مقتول کے گاؤں کا نام لے کر کہا کہ یاد کر کے بتائے کہ انگوٹھی اس گاؤں میں تو نہیں گئی تھی۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے فاتح کے منگیتر کا نام یاد آ گیا۔ اس نے کہا، 10-12 روز گزرے، وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور اس نے خاصا زیور خریدا تھا۔ اس سے پہلے اس نے یہ انگوٹھی خریدی تھی، کہتا تھا کہ منگنی کے لیے لڑکی کو پہنانی ہے۔ اس کے پاس انگلی کا صحیح سائز نہیں تھا۔ اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی ڈال کر اس نے کہا تھا کہ یہ پوری ہوگی۔ سنار نے یہ انگوٹھی 21 روپے اور 2-4 آنے پر بیچی تھی۔ اس زمانے میں سونا بہت سستا تھا۔ یہ انگوٹھی نگ اور پتھر کی وجہ سے مہنگی بیچی گئی تھی۔ میں نے سنار سے یہ نہ کہا کہ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ انگوٹھی کسی اور کی تھی اس نے خرید کر جرم کیا۔ مجھے تو اس پر خوشی تھی کہ اندھیرے میں خدا نے روشنی دکھا دی تھی۔ یہ انگوٹھی عبدو نے فاتح کو منگنی پر دی تھی جو موقع واردات پر گر پڑی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ انگوٹھی کھلی تھی اور یہ کہ موقع واردات پر فاتح موجود تھی۔
मगर सवाल ये था कि कातिल कौन है। मेरे दिमाग में पहला ख्याल ये आया कि फाती और मकतूल इकट्ठे पकड़े गए और मकतूल कत्ल हो गया। अगर यही सूरत थी तो फाती से कातिल की निशानदही करवाई जा सकती थी। मैंने सुनार से कहा कि उसने चोरी का माल खरीद कर जुर्म किया है और बहरहाल मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा बशर्ते कि वो मुंह बंद रखे। अगर अब्दू आ जाए तो उसे न बताया कि मैं यहाँ आया था या अंगूठी यहाँ आई थी। उसने मेरे कहने पर मुझे बिल्कुल उसी डिज़ाइन की एक अंगूठी दिखाई। मैंने दोनों आदमियों को, सुनार को भी गवाहों की फहरिस्त में लिख लिया और उन्हें खबरदार कर दिया कि किसी से कोई बात ना करें और हर वक्त घरों में हाजिर रहें। मैंने रेस्ट हाउस जाकर चौकीदार के साथ 2 कांस्टेबल इस हिदायत के साथ गांव रवाना कर दिए कि अब्दू, फाती की माँ, उसके बाप को बुला लाएं, लेकिन अब्दू को अलग और पहले लाएं। वो जब गांव से निकल आए तो फिर दूसरों को लाएं। मैं बहुत ही खुश था। मेरी आधी तफ्तीश मुकम्मल थी। अब कातिल का सुराग लगाना मुश्किल नहीं था। सबसे पहले अब्दू आया। अच्छा खूबरू जवान था, उम्र मकतूल जितनी थी। उसे मैंने लग बिठा दिया। 15 मिनट बाद फाती, उसकी माँ, बाप आ गया। बाप की उम्र 40 से ज़रा कम ही थी। फाती की माँ की उम्र उससे कम थी लेकिन अभी जवान लगती थी। खुदा ने उसे बड़ा साफ रंग और अच्छी शक्ल दी थी। फाती की खूबसूरती को मैं अच्छी तरह बयान नहीं कर सकूंगा। कुछ और ही किस्म का हुस्न था, मगर ये हुस्न पुरअसरार किस्म का था जिसमें मुझे कवारेपन की मासूमियत नजर नहीं आती थी। उसकी आंखें बहुत ही दिलकश थीं, मगर उनमें कोई तलस्सुम था। मुतसर ये कि वो गैर मामूली लड़की थी। उसका किरदार उसके चेहरे पर लिखा था। चेहरा शनासी की मामूली सी सूझबूझ रखने वाला इंसान भी कह सकता था कि ये लड़की मर्दों के सर खुलवा सकती है और ये भाई को भाई का दुश्मन बना सकती है। उसका बाप मेरे पास आया, तपाक से हाथ मिलाया, मेरा नाम पूछा और फिर ये पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं बरखुरदारी से उसके सवालों के जवाब देता रहा। उसने कुंवर दीवान सिंह के साथ अपने गहरे दोस्ताने का इजहार किया। डीएसपी एमबी वुड का नाम भी लिया और कहा कि वो उसके साथ शिकार पर जाया करता है। कुछ देर मुझ पर अपनी पोजीशन का रोब गांठ कर उसने कहा, आपने मेरी बीवी और बेटी को बुलाया, इससे मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। ये जो लड़का कत्ल हो गया किसी ने दुश्मनी से मार डाला होगा। लड़का बदचलन था, उसने अपने किए की सजा पा ली। मुझ जैसे इज्जतदारों को खामखा घसीटा जा रहा है। आप मेरी बीवी और बेटी से क्या पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछ लें। मोहतरम, मैं बेहतर समझता हूँ कि मुझे किससे क्या पूछना है। एक जवान आदमी कत्ल हो गया जिसे मैं आपकी तरह ये कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकता कि लड़का बदचलन था। अगर बदचलन को कत्ल करने की खुली छुट्टी होती तो आज आप जिंदा ना होते। आप बाहर तशरीफ ले जाए। वो बाहर गया तो मैंने कांस्टेबल से कहा कि फाती को अंदर ले आओ। लड़की अंदर आई तो मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया। मुझे मालूम था कि उसकी उंगली में मंगनी की अंगूठी नहीं होगी। उसके हाथ 2 घोड़ा बोस्की की चादर में थे। मैंने पहले तो उससे खूब गपशप लड़ाई, फिर कहा कि उसकी मंगनी हो गई है। मैंने खुशी का इजहार करके कहा कि बच्चियां अपने खामिंदों के घरों में अच्छी लगती हैं। मैंने मंगनी के मुतालिक जज्बाती सी बातें की। उसका खौफ दूर हो चुका था। मैंने मजाक भी किया। वो खुलकर हंसी। उसमें शर्मो हिजाब नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैंने ये जानते हुए कि मंगनी की अंगूठी उसकी उंगली में नहीं होगी उसे कहा, मंगनी की अंगूठी तो दिखाओ। मुझे तवक्को थी कि वह कहेगी कि अंगूठी घर पड़ी है। फिर मैं उसे घर ले जाऊंगा और कहूंगा कि अंगूठी दिखाओ, मगर उसने चादर से हाथ बाहर निकालकर मेरी उम्मीदों और मंसूबों पर पानी फेर दिया। अंगूठी उसकी उंगली में थी और वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सुनार ने मुझे दिखाई थी। घबराहट जो लड़की पर तारी हुई थी वो मुझ पर तारी होगी। मैं चकरा गया। ये अब अकल का खेल था। सुनार की इतला के मुताबिक अंगूठी अब्दू ने खरीदी थी और ये मंगनी की अंगूठी थी। तो क्या ये भी मुमकिन था कि लड़की कोई और थी और मौका वारदात पर हाथापाई में ये किसी और वजह से अंगूठी गिर पड़ी? मकतूल के साथ इस लड़की का क्या ताल्लुक था? ऐसे सवाल तेजी से मेरे जहन में आए और मैंने जहन पर इतना ज्यादा जोर दिया कि जिस्म का सारा खून दिमाग की तरफ चढ़ गया। थानेदारों के लिए ऐसे मरहले बड़े ही तकलीफ दे और खतरनाक होते हैं। ऐसे ही मरहलों में घबरा कर थानेदार झूठे गवाहों का सहारा लेते या कमजोर शहादत से कोर्ट में केस तबाह करा लेते हैं। अगर थानेदार फराज से दयानतदारी करे तो खुदा यकीनन मदद करता है। ये मेरा अकीदा है कि एक गुनहगार को पकड़ने और उसे सजा दिलवाने वाले की खुदा जरूर मदद करता है। इस लिहाज से पुलिस का फर्ज मुकद्दस है, मगर पुलिस वालों ने अपने महकमे को सबसे ज्यादा बदनाम महकमा बना दिया है। मैंने हवा में एक और तीर चलाया। फाती के साथ बातें करते करते मैं कमरे से बाहर निकल गया। कुंवर दीवान सिंह ने मुझे अपना हेड कांस्टेबल दे रखा था। खुशकिस्मती से वो मुसलमान था। गुज़िश्ता रात वो मेरे पास बैठा कुंवर दीवान सिंह की गलत हरकतों की बातें करता रहा था। उसने बताया कि इस केस से उसने इसलिए जान छुड़ाई है कि ये कबीला बड़ा ही जालिम और खूनी है। इन लोगों में से शहादत और गवाह ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर पुलिस सख्ती करे तो ये लोग पुलिस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये डीएसपी कुंवर दीवान सिंह की मुट्ठी में है, इसलिए ये इसे अपनी हर बात मनवा लेता है। हेड कांस्टेबल ऐसी बहुत सी बातें करता रहा और उसने मुझे कहा था कि कोई फिक्र ना करूं, वो मेरी पूरी मदद करेगा। उसने वाकई मेरी बहुत मदद की। मैं फाती को अंदर छोड़कर बरामदे में गया। हेड कांस्टेबल मौजूद था। उसे अंगूठी के मुतालिक सारी बात बताई और उसे बाजार भेज दिया।
مسلمان ہونے کے علاوہ مجھے اس پر اس لیے بھی بھروسہ تھا کہ وہ ذہین آدمی تھا۔ میں اندر گیا اور فاتح سے پوچھا، مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصہ رہے؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ تم ابھی بچی ہو فاتح، میں نے نرم لہجے میں کہا، یہ تمہارا گاؤں نہیں، تم پولیس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو، ایک آدمی قتل ہو گیا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر ایک بات یہاں لکھ لی جائے گی، ذرا سی بھی ہیرا پھیری کرو گی تو قید ہو جاؤ گی، سچ بولو گی تو فائدے میں رہو گی۔ مجھے سوچ کر جواب دو کہ حسنین مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصہ رہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے تعلقات کا گواہ سارا گاؤں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ آخر اس نے کہا، اس کی شادی ہو جانے تک۔ وہ اس کے بعد بھی تم سے ملتا رہا؟ میں نے کہا، نہیں، اس نے جواب دیا۔ عبدو نے تمہیں دوستی کے لیے کہا تھا تو تم نے انکار کیوں کیا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ جس نے حسنین کو قتل کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ آنکھیں جھکا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکو گی فاتح، لیکن مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ قاتل کون ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا عبدو نے تمہیں حسنین کے ساتھ پکڑ لیا تھا؟ نہیں، تمہیں حسنین کے ساتھ کسی نے نہیں پکڑا تھا؟ نہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس کی شادی سے 1 مہینہ بعد کی بات ہے، اس نے جواب دیا۔ قتل سے بہت دن پہلے میں اسے ملی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ اسے تم نے بلایا تھا؟ ہاں۔ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ کسی کی زبانی پیغام بھیجا تھا؟ اس نے ایک خاص اشارہ بتایا جو اس نے دن کے وقت کیا تھا۔ یہ ان کا پرانا اشارہ تھا۔ اس نے ملاقات کی جگہ شہر اور گاؤں کے درمیان بتائی۔ مجھے بھی وہ جگہ دیکھنی تھی جن 2 آدمیوں کو انگوٹھی ملی تھی۔ انہوں نے بھی شہر اور گاؤں کے درمیان ایک جگہ کی نشاندہی کی، تو میں نے اس جگہ فوراً جانا فائدہ مند نہیں سمجھا تھا، کیونکہ قتل کو اتنے دن گزر گئے تھے کہ اب وہاں جانے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ جگہ تو بہرحال دیکھنی ہی تھی کیونکہ وہ جائے واردات تھی، لیکن لڑکی نے بھی ایک جگہ کی نشاندہی کی تو میں نے اسی وقت وہ جگہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہاں تک یکا جا سکتا ہے۔ میں نے 2 یکے منگوائے اور ایک میں لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھایا، دوسرے میں انگوٹھی اٹھا کر بیچنے والے دونوں آدمیوں کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ بٹھایا۔ قصبے سے 4-5 فرلانگ دور لڑکی نے یکا رکوایا، ہم اترے۔ اس نے مجھے ایک جگہ دکھا کر کہا کہ ان کی بیشتر ملاقاتیں یہاں ہوتی تھی۔ دوسرا یکا بھی رک گیا تھا۔ میں نے اشارے سے انہیں دور رہنے کو کہا۔ وہ جگہ کشادہ تھی اور ذرا گہری، ارد گرد درخت، جھاڑیاں اور ایک طرف کھیت تھے۔ وہاں پکڑے جانے کا خطرہ کم تھا۔ لڑکی کو پرے بھیج کر دونوں آدمیوں کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں انگوٹھی یہاں سے ملی تھی۔ زمین زیادہ کچی نہیں تھی اور کوئی ایسی پکی بھی نہیں تھی۔ خشک خون پر مٹی جم گئی تھی، پاؤں کے نشان گڈ مڈ تھے۔ زمین یہ بتا رہی تھی کہ یہاں 2-3 آدمیوں کی دھینگا مشتی ہوئی ہے، اور ارد گرد زمین کو بڑی ہی غور سے دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے یہ کامیابی ضرور حاصل ہوئی کہ فاتح کے متعلق یقین ہو گیا کہ اگر یہ قتل میں شریک نہیں تھی تو واردات کے ساتھ اس کا تعلق ضرور تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، چائے واردات کا نقشہ تیار کیا اور سب کو ریسٹ ہاؤس لے گیا۔ راستے میں فاتح نے میرے زانوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ میں نے اسے تسلی دی۔ میں اس کے گرد شہادت کی دیواریں کھڑی کر کے کہنا چاہتا تھا کہ اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ میرے ذہن پر انگوٹھی سوار تھی۔ مجھے سنار کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ عبدو کے پاس انگوٹھی کا یعنی لڑکی کی انگلی کا ناپ نہیں تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی ڈال کر کہا تھا کہ یہ ٹھیک رہے گی۔ میں نے اسے یہ مطلب حاصل کیا کہ لڑکی کی انگلی میں انگوٹھی کھلی تھی جو یہاں گر پڑی۔ سوال یہ تھا کہ جو انگوٹھی لڑکی کی انگلی میں تھی وہ کہاں سے آئی؟ میں دعا کر رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل میری مرضی کا جواب لائے۔ میرے عقیدے کے عین مطابق خدا ذوالجلال نے میری مدد کی۔ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں سنار ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے فاتح کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر دیا اور ہیڈ کانسٹیبل اور سنار کو اندر لے گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ عبدو نے اس سے ایک اور انگوٹھی خریدی تھی۔ آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے سنار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ عبدو اس کے پاس آیا تھا اور یہ کہہ کر کے ویسی ہی ایک اور انگوٹھی لے گیا تھا کہ کھلی تھی، کہیں گم ہو گئی ہے۔ سنار نے جو دن بتایا وہ قتل سے 1 روز بعد کا دن تھا۔ میں نے سنار سے پوچھا کہ اس نے یہ بات مجھے اس وقت کیوں نہ بتائی جب میں اس کی دکان پر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر بھکاریوں کی طرح جواب دیا، کاروبار اور گاہکی کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے ایک اور انگوٹھی خریدی ہے، میں گاہک کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تم نے اسے یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ اس کی جو انگوٹھی گم ہو گئی ہے تمہارے پاس فروخت ہوئی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرے پاس جو انگوٹھی آئی ہے وہ عبدو والی ہے۔ میری دکان سے ایسی کئی انگوٹھیاں اب جا چکی ہیں۔ آپ نے ایک گاؤں کا نام لیا تو میں نے بتا دیا کہ اس گاؤں کا ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور زیورات لے گیا تھا۔ کیا تم عبدو کو پہچان لو گے؟ کیوں نہیں، اس نے جواب دیا، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا تھا، شاید یہ کہہ رہا تھا کہ میں دوسری انگوٹھی کا ذکر یہاں نہ کروں۔ اس نے میری منت سماجت شروع کر دی۔ میں نے اس کی شہادت کے متعلق چند ایک ہدایت دے کر اسے دکان پر بھیج دیا اور فاتح کے منگیتر عبدو کو اندر بلایا۔ پہلے تو میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا،
پھر اس کے چہرے کا گہرا جائزہ لیا۔ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ اس میں اتنا سنگین اور گھناؤنا جرم کرنے کی ہمت اور صلاحیت ہے۔ گھٹے ہوئے مضبوط جسم کا نوجوان تھا۔ میں نے اسے سامنے بٹھا کر کہا، دیکھو عبدو میاں، مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری زبان تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر سکتی ہے یا کالا پانی بھجوا سکتی ہے۔ میں جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتا دینا۔ مجھے پریشان کرو گے تو پریشان ہوگے، میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں مسلمان ہوں۔ پوچھو پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے بڑی دلیری سے کہا جیسے مجھے کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ اسے ایک فکرے اور اس کے لہجے میں سمجھ گیا کہ لڑکا اپنے آپ کو بہت دلیر سمجھتا ہے۔ فاتح نے تمہیں قبول کر لیا؟ میں نے اس پر وار کرنے کے انداز میں پوچھا۔ لڑکی کی کیا مجال ہے کہ قبول نہ کرے؟ اس نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں نکاح میں انکار کر دوں گی؟ میں نے ذرا دبدبے سے کہا۔ اس نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ طلاق لے لوں گی؟ وہ ذرا سا گھبرایا۔ میں نے کہا، کیا لڑکی کے ساتھ تم نے عہد نامہ کر لیا کہ وہ تمہیں دل سے قبول کرے گی؟ آپ ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے اپنا روب قائم رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے پوچھتا ہوں کہ وہ تمہیں دھتکار چکی تھی۔ میں نے کہا، بے وقوف کے بچے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اب بھی تمہیں دھتکار رہی ہے، اب بھی اس کی زبان پر حسنین کا نام ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے کہا، کیا اس نے آپ سے یہ باتیں کی ہیں؟ اس نے احمقوں کی طرح پوچھا۔ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ میرے ساتھ باہر گئی تھی؟ وہ مجھے جگہ بھی دکھا لائی ہے۔ کون سی جگہ؟ اس نے ہچکی لینے کے انداز میں پوچھا۔ جہاں اس کی انگوٹھی گری تھی، میں نے جواب دیا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ یہاں سے سنار بھی ابھی ابھی گیا؟ اس کی زبان بند ہو گئی اور آنکھیں ٹھہر گئی۔ مجھے ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے دوسری انگوٹھی کیوں خریدی تھی؟ پہلی کھلی تھی۔ اس کے منہ سے جیسے یہ الفاظ پھسل کر باہر آ گئے ہوں، کام کرتے گر پڑی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری ماں نے؟ جواب دو، میں 2 سیکنڈ میں ثابت کر دوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ خاموش رہا۔ سنار سے تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم نے دوسری انگوٹھی خریدی تھی؟ کہہ دو پہلی انگوٹھی کھلی تھی اس لیے تبدیل کرائی تھی۔ کہہ دو وہ گم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دلیری اور مردانگی ختم ہو چکی تھی، آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں فاتح نے بتایا تھا کہ انگوٹھی گم ہو گئی ہے؟ اسے شک تھا کہ وہ اسی جگہ گری ہے جہاں رات کو تم گئے تھے اور جہاں حسنین بھی تھا۔ اس پر تو جیسے سختہ طاری ہو گیا تھا۔ مجھے چونکہ ابھی بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے ہوا میں تیر چلانے مناسب نہ سمجھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر عبدو کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے دوسرے دروازے سے پچھلے برآمدے میں لے جاؤ اور دیوار کے ساتھ منہ دیوار کی طرف کر کے بٹھا دو اور خود اس پر پہرا دو۔ میں نے فاتح کی ماں کو بلایا، اسے اپنے سامنے بٹھایا ہی تھا کہ اس کا خاوند اندر آ گیا۔ کہنے لگا، یہ سیدھی اور شریف سی عورت ہے، آپ کے کسی سوال کا جواب ٹھیک طرح نہ دے سکے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں۔ دیکھو میاں، میں نے اسے کہا، تم اس کمرے سے نہیں، اس ڈاک بنگلے کے احاطے سے باہر نکل جاؤ فوراً، چلو نکلو یہاں سے۔ اس نے ذرا سی پسو پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ڈانٹ کر باہر نکال دیا۔ مجھے بتایا جا چکا تھا کہ اس عورت کا دوسرا خاوند ہے اور یہ عورت پہلے خاوند کے گھر میں مظلوم رہی اور دوسرا خاوند بھی اس پر ظلم کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، میری بات غور سے سنو بہن، تم اس وقت پولیس کی حفاظت میں ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی کس طرح گزری ہے۔ میں تم سے جو پوچھوں سچ بتانا، میں تمہاری حفاظت کا پورا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ پہلے اس کے آنسو نکلے، پھر وہ ہچکیاں لینے لگی۔ میں نے اسے بہلانے کی کوشش نہ کی، اس نے منہ پر دوپٹہ ڈال لیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی ہچکیاں ذرا رکنے لگی تو میں نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کا چہرہ دوسرے ہاتھ سے اوپر اٹھا کر کہا، مجھے بھائی نہیں سمجھو گی، تمہارا خاوند بدکار انسان ہے، اس لیے میں نے اسے دھتکار کر باہر نکال دیا۔ تم دکھی اور مظلوم ہو، اس لیے تمہیں بہن کہہ رہا ہوں۔ مجھے آج سارے الفاظ یاد نہیں رہے جو میں نے اسے کہے تھے۔ اس زمانے میں جب میرا جسم خون سے بھرا ہوا تھا، میں بڑے اچھے اچھے الفاظ بول لیا کرتا تھا اور الفاظ کی ہیرا پھیری سے پتھر کو بھی موم کر لیا کرتا تھا۔ یہ عورت تو بیچاری مظلوم تھی، اتنی اچھی صورت پر غم کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کی ہمدردی میں الفاظ میرے دل سے نکل رہے تھے۔ میں نے ان کا اثر دیکھا، معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پیار اور ہمدردی کے 2 لفظوں کے لیے ترس رہی تھی۔ اس نے کہا، میرا کوئی کیا بگاڑے گا، میں تو کہتی ہوں میرا یہ خاوند مجھے زہر دے دے، میں خوشی سے پی لوں گی، یا آپ مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دے، اپنے ہاتھوں رسا گلے میں ڈال لوں گی۔ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی جو سنانا ضروری نہیں۔ ایک جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ اس نے کہا کہ پہلے خاوند نے اس لیے مجھ پر ظلم کیا کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا تھا، دوسرا خاوند اس لیے ظلم کر رہا کہ لڑکی جوان اور خوبصورت ہے اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، تم اسے منع نہیں کر سکتی۔ اس نے جواب دیا، یہ میری بیٹی نہیں، سوت ہے، میں تو گھر میں نوکرانی ہوں۔ وہ اسے شراب بھی پلاتا ہے، وہ اس کا سگا باپ تو نہیں، سوتیلے باپ کبھی سگے ہوئے ہیں؟ اس نے لمبی لمبی تفصیلات سنائی۔ میں نے پہلے بھی ایسے سوتیلے باپ دیکھے تھے، میرے لیے یہ قصہ نیا نہیں تھا۔ میں آپ کو صرف واردات اور تفتیش کی تفصیل سناؤں گا۔ میں نے اسے قتل کی رات یاد کرا کے پوچھا کہ اس رات فاتح باہر نکلی تھی؟ اس نے جواب دیا، میں کمرے میں قیدیوں کی طرح پڑی رہتی ہوں، مجھے کیا خبر کہ وہ گھر میں تھی یا کہیں چلی گئی تھی۔ تمہارا خاوند اس رات گھر تھا؟ نہیں، اس نے ذرا سوچ کر کہا۔
وہ شرابی شہر گیا ہوا تھا ہندوؤں کے ساتھ۔ اس نے ذہن پر اور زور دیا اور کہا، ہاں فاتح کو میں نے باہر جاتے دیکھا تھا، پوچھا نہیں تھا کہ کہاں جا رہی ہے۔ واپس کب آئی تھی؟ میں سو گئی تھی، اس نے کہا اور جھنجھلا کر کہنے لگی، میں تو پتھر ہوں، مجھ سے آپ ان دونوں کے متعلق کچھ نہ پوچھیں۔ میں اسے فاتح کے کپڑوں کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا جو اس نے رات کو پہن رکھے تھے۔ مجھے شک یہ تھا کہ وہ قتل میں شریک تھی تو لاش ٹرنک میں رکھنے میں اس نے قاتل کی مدد کی ہوگی، اس کے کپڑے خون آلود ضرور ہوئے ہوں گے۔ فاتح کی ماں سے میں نے بہت سے سوال کیے تو وہ صرف یہ بتا سکی کہ صبح فاتح کے جسم پر وہ کپڑے نہیں تھے جو اس نے گزشتہ رات پہنے ہوئے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے صبح سویرے غسل کیا تھا اور رات والے کپڑے دھوئے تھے۔ ماں کے بیان کے مطابق گھر کے تمام کپڑے ایک عورت آ کر دھو جایا کرتی تھی۔ فاتح نے اپنے کپڑے پہلے کبھی نہیں دھوئے تھے۔ اس عورت نے میرا کام اور زیادہ آسان کر دیا، لیکن اس کے منہ سے یہ باتیں نکلوانے کے لیے مجھے بے پناہ کوشش کرنا پڑی، حالانکہ وہ باتیں چھپانے کی ذرا بھر کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ دراصل دماغی طور پر بہت سست عورت تھی۔ کبھی تو یہ شک ہوتا تھا کہ اس کا دماغ سو گیا، مجھے بیدار کرنا پڑتا تھا۔ یہ شاید اس برے سلوک کا اثر تھا جو اسے دو خامدوں سے ملا تھا۔ اسے باہر بھیج کر میں نے عبدو کی ماں کو بلایا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے عبدو کو اندر آتے دیکھا، باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے پچھلے برآمدے میں بٹھا رکھا تھا۔ اس کی ماں کو میں نے تسلی دلاسے دی اور بتایا کہ اسے گرفتار یا قید نہیں کیا گیا۔ اس عورت کے ساتھ بھی مجھے بہت مشکل پیش آئی۔ اسے اپنے بیٹے کا غم کھایا جا رہا تھا، بار بار کہتی تھی، میرا بیٹا کہاں ہے، آپ نے پکڑ تو نہیں لیا؟ میں نے اس کی اسی کمزوری کو استعمال کیا، اسے جھوٹی تسلیاں دے کر اور طرح طرح کی فریب کارانہ باتیں کر کے اسے قائل کر لیا کہ وہ میرے ہر ایک سوال کا صحیح جواب دے گی تو اس کا بیٹا محفوظ رہے گا، ورنہ اسے انگریز ہتھ کڑیاں لگا کر لے جائیں گے اور بے گناہ کالا پانی بھیج دیں گے۔ ممتا کی ماری ہوئی اور لاٹ سے بگاڑے ہوئے اکلوتے بیٹے کے لیے پریشان عورت مجھے سب کچھ بتا دیا جو اسے معلوم تھا۔ مختصر یہ کہ عبدو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا جب باپ مر گیا۔ گھر میں دانے تھے جن کی بدولت بچے کو شہزادہ بنایا گیا۔ سیدھی ضد پوری کی گئی جس سے وہ ضدی ہو گیا۔ 10 سال تک وہ بگڑ چکا تھا۔ باپ مر گیا تو ماں نے بچے کی خاطر دوسری شادی نہ کی، زندگی بچے کے لیے وقف کر دی۔ زمین بہت تھی، 13-14 سال کی عمر تک بچہ آوارہ ہو چکا تھا۔ دودھ، مکھن اور گھی نے اسے 14 سال کی عمر میں 24 سال کا جوان بنا دیا۔ شہر قریب تھا جہاں وہ پیسہ ضائع کرنے لگا۔ جوان ہوا تو خوبرو، دلیر اور مرنے مارنے کے لیے سدا تیار نکلا۔ کوئی اس کے منہ نہیں آتا تھا۔ اس نے چند مہینوں سے ماں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے لیے فاتح کا رشتہ مانگے۔ ماں اس لڑکی کو گھر نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ اسے وہ بد چلن سمجھتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں فاتح کی بد چلنی کس طرح کی تھی اور کس کے ساتھ، اس نے کہا کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، چلبلی اور بے حیا لڑکی تھی۔ مقتول کے متعلق اس نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ لڑکی کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ ماں کی رائے یہ تھی کہ اس بدمعاش لڑکی نے اس کے بیٹے کو بھی اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ وہ بیٹے کی یہ ضد پوری کرنے کی بجائے خودکشی کے لیے تیار تھی، مگر بیٹا کہتا تھا کہ اس لڑکی کا رشتہ کوئی اور لے گیا تو میں گھر سے چلا جاؤں گا یا خودکشی کر لوں گا۔ ماں اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ اسے بہت سمجھایا، یہ بھی کہا کہ فاتح کا سوتیلا باپ بہت ہی بدنام آدمی ہے، مگر بیٹی کی ضد کے آگے ممتا جھک گئی۔ اس نے فاتح کی ماں سے رشتے کی بات کی تو وہ فوراً مان گئی، لیکن یہ بھی کہا کہ اس کے خاوند سے وہ خود بات کرے۔ ماں نے فاتح کے سوتیلے باپ سے بات کی تو اس نے بھی ہاں کر دی۔ اس سے عبدو کی ماں کو یہ افسوس ہوا کہ فاتح کے ماں باپ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی نے فاتح کا رشتہ مانگا ہے۔ ماں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ گاؤں کا کوئی گھر اس لڑکی کا رشتہ لینے پر آمادہ نہیں تھا۔ رشتہ طے ہو گیا، پھر منگنی ہوئی۔ ماں نے بیٹے کے ساتھ جا کر پہلے منگنی کی انگوٹھی خریدی جو اس نے لڑکی کو پہنائی تھی۔ یہاں میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، عبدو نے مجھے بتایا ہے کہ انگوٹھی ذرا کھلی تھی۔ ماں نے اس کی تائید کی اور کہا کہ لڑکی نے کہا تھا کہ انگوٹھی کھلی ہے، کام کرتے گرنے کا ڈر ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ شادی کے بعد دوسری بنوا دیں گے یا یہ تبدیل کروا لیں گے، انگوٹھی اسی وقت بدلوا لیتے۔ میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ گم ہی ہو جائے۔ نہیں، ماں نے کہا، لڑکی ہوشیار ہے، اس نے اتار کر رکھ لی ہوگی، سونا کون گم کرتا ہے؟ اس جواب سے میں نے اندازہ لگایا کہ ماں کو انگوٹھی کے گم ہونے کا علم نہیں اور اسے یہ بھی علم نہیں کہ اس کا بیٹا فاتح کو دوسری انگوٹھی خرید کر دے چکا ہے۔ میں نے اور بہت سے غیر اہم سے سوال کر کے اس سے اس رات کی بات بتائی اور پوچھا، اس رات عبدو کہاں گیا تھا؟ تمہیں کچھ بتا کر گیا ہوگا؟ مجھے تو وہ کبھی بھی بتا کر نہیں جاتا، اس نے جواب دیا۔ اس رات بھی مجھے بتائے بغیر نکل گیا تھا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تجھے اللہ کی قسم ہے دروغہ بیٹے، حسنین کے قتل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے؟ میں نے ہنس کر اسے تسلی دی کہ نہیں، عبدو بیچارہ کسی کو کیا قتل کرے گا، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ تو بولا بادشاہ ہے۔ ماں فوراً مان گئی اور اس نے مجھے بہت سی دعائیں دے ڈالیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اس رات نکل گیا تھا۔ میں نے کہا اور پوچھا، وہ برچی گھر سے لے گیا تھا؟ ہاں جی، ماں نے کہا، اس کی برچی بڑی خوبصورت ہے، اس کا پھل 3 دھار ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، جوان آدمی کے ہاتھ میں برچی اچھی لگتی۔ ابتدا میں تو اس عورت نے مجھے پریشان کیا تھا، لیکن اسے میری زبان کا کمال کہہ لیں یا ماں کے پیار کی انتہا کہ اس پر میرا جادو چل گیا۔
वो अपने हाथों बेटे को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर रही थी। मैंने पूछा, वो वापस बहुत देर से आया होगा? बहुत देर से आया था, माँ ने पूछा। तुमने उसके कपड़े देखे थे? मैंने पूछा। हाँ, माँ ने कहा, भीगे हुए थे। कहता था छप्पर में गिर पड़ा था। साफ जाहिर था कि उसने खून से लिथड़े हुए कपड़े छप्पड़ या नदी में धोए और निचोड़ कर पहन लिए थे। मैंने ये जाहिर करने के लिए कि मैं तफ्तीश नहीं कर रहा और मुझे उसके बेटे के साथ दिलचस्पी है, मैंने कहा, इतनी ठंड में बेचारा पानी में गिर पड़ा था, उसे गर्म दूध पिला देना था। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ये औरत मुझे राज की एक और बात बता देगी। वो रुका नहीं। माँ ने कहा, बर्छी अंदर रखकर उसने कपड़े बदले, फिर बाहर निकल गया था। फिर कब वापस आया था? बहुत देर बाद। उसके बाद माँ ने काम की कोई बात और नहीं बताई। मुझे अब ये मालूम करना था कि ट्रंक कहाँ से आया था। ट्रंक रेस्ट हाउस में रखा था। मैंने उस औरत को ये ट्रंक दिखाकर पूछा, अच्छी तरह देखो, यह ट्रंक तुम्हारे घर का तो नहीं? मैंने देखा, वो पहले चौंकी। उसे याद आ गया कि हुसनैन की लाश ट्रंक से बरामद हुई थी। ये तो सारे गांव को पता चल गया था। उसने मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे का तासुर बदला हुआ था। उसने सरगोशी में पूछा, हुसनैन की लाश इस ट्रंक से निकली थी? तुम लाश को भूल जाओ ना। मैंने प्यार से कहा, इस ट्रंक को पहचानो, तुम्हारा लाश के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? नहीं दरोगा बेटे। वो मेरे सामने दुजानू बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, मेरा बेटा हुसनैन का कातिल नहीं, वो तो अब्दू का दोस्त था। लड़के वाले इकट्ठे खेलते थे। उसके आंसू बहने लगे। मैंने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, मगर वो बेकाबू हो चुकी थी। वो समझ गई थी कि मैं उससे भेद ले रहा हूँ। मैं जान गया कि यह ट्रंक उसी के घर से गया, वरना उसकी ये हालत ना होती। मेरे ज़हन में एक बात आ गई। मैंने कहा, इस ट्रंक में लाश अब्दू ने नहीं डाली थी। तुम्हारे घर से यह ट्रंक चोरी हुआ है। कातिल ने इसमें लाश डालने के लिए तुम्हारे घर से उठवाया है। मैंने कातिल को पकड़ लिया, तुम घबराओ नहीं। मैं क्यों ना घबराऊं? उसने हाथ मलते हुए रोते हुए कहा, यह ट्रंक तो अब्दू खुद लेकर गया था। मुतसर ये कि घंटे भर की चक चक के बाद ये राज खुला कि अब्दू जब भीगे हुए कपड़े उतारकर और बर्छी रखकर फिर बाहर निकला था तो ये ट्रंक उठाकर ले गया था। ट्रंक पुराना था, एक कोठरी में पड़ा था। उसी दिन की बात है कि अब्दू ने माँ से कहा था कि ये ट्रंक मरम्मत करा के उसे रोगन कराएगा। माँ ये समझती रही कि वो ट्रंक किसी को मरम्मत के लिए देने गया है, लेकिन माँ ने ये ना सोचा कि इतनी रात के गांव में ट्रंक कौन मरम्मत करेगा। अब्दू बेशक एक खुखार कबीले का फर्द था जिसमें कत्ल कोई बड़ी वारदात नहीं समझी जाती थी, लेकिन वो आदि कातिल नहीं था। इंसान का खून करके नीम पागल हो जाता है। अब्दू के दिमाग की हालत यही हो गई थी। इसी हालत में उसने माँ के सामने ट्रंक उठाया और बाहर निकल गया। उसके दिमाग ने इतना सा भी साथ ना दिया कि उसकी माँ के मुंह से बात निकल सकती। वो मैंने निकलवा ली। माँ को बाहर भेजकर मैंने फाती को बुलाया और उसे कहा कि तुम अब घर नहीं जा सकोगी, हवालात में जाओगी। उसने आहिस्ता से कहा, क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि तुमने अब्दू के साथ मिलकर हुसनैन को कत्ल किया और उसकी लाश ट्रंक में बंद की है। वो सर से पांव तक इस तरह कांपी जैसे किसी ने उसके जिस्म के साथ बिजली के नंगे तार लगा दिए हों। हर मुल्जिम की तरह उसने इनकार किया। ये सब बदमाशी मेरी माँ की है, वो मुझसे बदला ले रही है। माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए। कैसा बदला? मैंने पूछा। तुमने उसका क्या बिगाड़ा है? वो झिझक गई। मैंने उसे बिठा ली और प्यार से कहा, घबराओ नहीं, कोई क़यामत नहीं आ गई। लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती गई। मैंने एक बार फिर पूछा, माँ तुमसे किस गुनाह का बदला लेना चाहती है? वो मुझसे जलती है, उसने जवाब दिया। अब्बू मुझसे प्यार करते हैं। माँ कहती है कि तुम उन्हें बाप नहीं समझती। मैं उसकी हौसला अफजाई करता रहा। वो अपनी सफाई में बोलती रही। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। सुनो लड़की, मैंने उसे कहा, मुझे से कोई गर्ज नहीं है कि तुम बाप समझती हो या नहीं, या वो तुम्हें बेटी समझता है या नहीं। वो तुम्हारा अपना दीन ईमान है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी पहली अंगूठी मेरे पास है। बाहर दो आदमी बैठे हुए हैं। ये अंगूठी उन्हें उस जगह पड़ी हुई मिली थी जहाँ अब्दू ने हुसैन को कत्ल किया था। तुम वहाँ मौजूद थी। सुबह के वक्त तुमने अपने कपड़े खुद क्यों धोए थे? बताओ बताओ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने इनकार किया ना इकरार किया। वो सर झुकाकर सोच में पड़ गई। मैं भी सोच में पड़ गया। मेरे सामने ये सवाल आ रहा था कि ये लड़की मकतूल को चाहती थी, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता था कि उसने उसे कत्ल किया हो। हुआ यही है कि अब्दू उसका मंगेतर है। उसने लड़की को हुसनैन के साथ देख लिया, हुसनैन को कत्ल कर दिया। लड़की ने हुसनैन को बचाने की कोशिश की, जिसमें उसके कपड़ों पर खून पड़ा। ये कपड़े उसने खुद धोए। मैं लड़की पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि मुझे असल बात मालूम नहीं। मैंने उसे कहा कि ज्यादा ना सोचो फाती, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे मालूम है कत्ल तुमने नहीं किया, मकतूल को बर्छियां अब्दू ने मारी हैं। तुम सिर्फ वहां मौजूद थी। मुझे तमाम वाक़े का इल्म है, इसलिए खुद मुझे सुना दोगी तो तुम्हारी बचत की सूरत पैदा कर दूंगा। वरना यूं होगा कि तमाम गवाह अदालत में बयान देंगे तो अदालत तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इस वक्त मेरे हाथ में है तुम्हें बचाने के लिए जिस गवाह को चाहूँ तोड़ दूं। बोलो, हर एक बात मुझे सुना दो। वो कितनी ही दिलेर और बेहया क्यों ना होती, इतने बड़े जुर्म का इकबाल करना आसान नहीं। वो आखिर लड़की थी, औरत जात थी। उसने बोलने की कोशिश की तो उसके होंठ कांप रहे थे। वो इकबाल जुर्म से इनकार कर रही थी। अब्दू कहाँ है? उसने पूछा। उसने आपको कुछ नहीं बताया? मुझे उसे पूछने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा, जब कोई इंसान किसी इंसान को रात के वक्त छुप कर कत्ल करता है तो आसमान
ستارے گواہی دیا کرتے ہیں۔ مجھے ستاروں کی گواہی مل گئی ہے۔ میں نے حسنین کو قتل نہیں کیا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے 2-3 ایسی باتیں کی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر عبدو کا خوف سوار ہے، یا ابھی اس میں اتنی دلیری باقی ہے کہ پولیس سے اور سزا سے نہیں ڈرتی۔ میں ریسٹ ہاؤس کے صاف ستھرے اور سجے ہوئے کمرے میں تفتیش کر رہا تھا جہاں انگریز افسر قیام کیا کرتے تھے۔ اس کمرے کا اثر اچھا نہیں تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر فاتح کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے تھانے لے جاؤ اور حوالات میں بند کر دو۔ تب وہ تڑپی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اسے ہیڈ کانسٹیبل نے گھسیٹ کر باہر نکالا اور ریسٹ ہاؤس سے باہر لے گیا۔ اس کا ستیلا باپ دوڑ کر اندر آیا، مجھ سے پوچھا اسے کہاں بھیج رہے ہو؟ میں نے جواب دیا جہاں وہ عمر کے 14 سال گزارے گی۔ اس کا قتل کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم بھی اس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تھوڑی سی بحث کے بعد وہ موم ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر بولا، میں آپ کی منہ مانگی خدمت کروں گا، میری عزت بچائیں، میں عزت دار آدمی ہوں، اپنے منہ سے کہیے، میں ابھی قدموں میں رکھ دوں گا۔ میں نے اسے باہر نکال دیا۔ وہ دوڑتا ہوا ریسٹ ہاؤس کے احاطے میں گیا اور میں نے عبدو کو بلایا۔ اس کے ساتھ اور کوئی بات نہ کی، صرف یہ کہا کہ اقبالی بیان دو گے یا عدالت میں اپنے خلاف گواہوں سے بیان سنو گے؟ اس نے جواب دیا، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے کانسٹیبل کو بلایا، اسے کان میں کہا کہ اسے تھانے میں لے جا کر حوالات میں بند کر دو اور اسے زنانہ حوالات کے سامنے سے گزارنا تاکہ یہ دیکھ لے کہ فاتح بھی قید ہو چکی ہے۔ کانسٹیبل اسے لے گیا اور میں یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ مجھے کس قسم کی شہادت اور کیسے کیسے ثبوت کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ فاتح اور عبدو اقبالی بیان دے دیں گے، اگر دے بھی دیتے تو بھی ثبوت کی ضرورت تھی۔ اعلی قتل اور واردات کے وقت کے کپڑے برآمد کرنے تھے۔ میں اسی سوچ میں غرق تھا اور مسلسل کام کرنے سے دماغ سن ہوا جا رہا تھا۔ میں نے ذرا اونگنے کا ارادہ کیا تو کنور دیوان سنگھ آ گیا۔ اس نے پہلے تو مبارکباد دی کہ میں نے اتنی جلدی ملزم پکڑ لی ہیں۔ آدمی چالاک تھا، مجھے موڈ میں لا کر اس نے فاتح کی وکالت شروع کر دی، پھر اس کے سوتیلے باپ کو بہت ہی باعزت انسان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا کہ وہ رشوت لینا اور مجھے حصہ دینا چاہتا تھا۔ اس کی نظر لڑکی پر بھی تھی۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے مجھے ایم بی ووڈ کی دوستی کا روپ بھی دیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تفتیش مکمل کر لینے دو اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایم بی ووڈ کے اوپر بھی کوئی افسر ہے اور اس کے اوپر خدا کی ذات بھی ہے۔ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہاری بات مان لیتا۔ کچھ دیر وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے اس کی باتوں سے محسوس کیا کہ وہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ کیس میں دخل دینے کی کوشش نہ کرے۔ اگر تم نے ملزموں کو پٹی پڑھائی کہ اقبال جرم نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری تفتیش مکمل ہے، مجھے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ ہنسی مذاق کرتا چلا گیا، لیکن میں نے یہ خطرہ محسوس کر لیا کہ یہ ہندو گڑبڑ کرے گا۔ یہ علاقہ اس کا تھا، وہ گواہوں کو توڑ سکتا تھا۔ میں رات 2 بجے کے بعد تھانے گیا۔ تینوں ڈوم وہیں بند تھے۔ مجھے دیکھ کر بلبلا اٹھے۔ وہ تو بے گناہ رگڑے جا رہے تھے، ان کی نجات کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور بتا دیا کہ مجرم پکڑے گئے ہیں۔ ان سے فارغ ہو کر فاتح کو حوالات سے نکالا اور تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ یہ بہت غلیظ کمرہ تھا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ تم نے کیا سوچا ہے؟ اپنی زبانی ساری کہانی سناؤ گی؟ اس کا دم ٹوٹ چکا تھا۔ تھانے، پولیس، حوالات اور جرم کی دہشت معمولی نہیں ہوتی۔ اتفاقیہ جرم کرنے والے اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کمزور سی لڑکی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے کنور دیوان سنگھ کے متعلق کہا، یہ دروغہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بات نہ بتاؤں، آپ کہتے ہیں کہ ساری بات بتا دو۔ میں نے اسے بتایا کہ یہاں کا دروغہ ہندو ہے، وہ تمہیں مسلمان لڑکی جان کر جیلخانے بھجوانے کی کوشش کر۔ میں مسلمان ہوں، مجھے ساری بات بتا دو گی تو فائدے میں رہو گی۔ میں اس کی اس وقت کی ذہنی حالت سمجھتا تھا۔ یہ مجرم کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ میں نے روب اور تشدد کی بجائے پیار اور ہمدردی کا حربہ استعمال کیا، اور جن باتوں کا مجھے علم ہو چکا تھا وہ اشاروں میں سے بتاتا رہا۔ ان اشاروں کا اثر گہرا تھا۔ اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں واردات سے پوری طرح واقف ہوں، حالانکہ میں پوری طرح واقف نہیں تھا۔ قتل میں نے نہیں کیا۔ اس کے منہ سے ایسے نکل گیا جیسے وہ خواب میں بڑبڑا رہی ہو۔ کس نے کیا ہے؟ عبدو نے۔ اس نے تمہیں حسنین کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا؟ نہیں، اس نے کہا، میں حسنین کو عبدو کے ہاتھوں مروانا چاہتی تھی، اسے میں نے مروایا۔ میں اتنا مضبوط آدمی تھا، مگر یہ سن کر کانپ گیا۔ اس لڑکی نے اس آدمی کو جسے وہ چاہتی تھی اس آدمی سے مروا دیا جسے وہ پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنے مخصوص انداز سے اس کے ذہن اور دل سے سزا کا خوف اتار دیا اور ہمدردانہ باتوں سے اسے آزادی سے ہر بات اگلنے کے لیے دلیر بنا دیا۔ وہ جو بولتی گئی، اس کے چہرے پر سکون و اطمینان آتا گیا۔ اس کی اقبالی کہانی یوں ہے، اس نے اپنے باپ کے گھر میں ہوش سنبھالا تو اس نے محسوس کیا کہ باپ اس کا دشمن ہے۔ کچھ پیار ملا تو صرف ماں سے ملا، باپ نے اسے گھر میں قبول ہی نہیں کیا، اس سے بھول کر بھی پیار نہ کیا۔ وہ جب اچھی بری باتیں سمجھنے کے قابل ہو گئی تو اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے کہ لڑکی بدقسمتی اور نحوست کی نشانی ہوتی ہے۔ فاتح کی ماں کو اس کا باپ کبھی کبھی اس لیے مار پیٹ ڈالتا تھا کہ اس نے اس کے لیے بیٹا پیدا نہیں کیا۔ لڑکی باپ کے ظالمانہ سلوک پر 6-7 سال کی ہو گئی تو اس کا بھائی پیدا ہوا۔ باپ بچے کے ساتھ پیار کرنے لگا، لیکن بچے کی ماں کے ساتھ اور بچی کے ساتھ اس کا رویہ وہی رہا۔ بچی جب باپ کو دیکھتی
تھی تو اس کے پاس تو بہت سارا پیار ہے، لیکن وہ صرف بچے کو دے رہا ہے تو اس کے دل پر چوٹیں پڑتی تھی۔ بچی کا ذہن ایک اور وجہ سے بھی خراب ہوا۔ وہ باہر نکلتی اور کھیلتی تھی تو کوئی نہ کوئی عورت یا مرد یہ کہتا ہوا گزر جاتا تھا کہ کتنی پیاری بچی ہے۔ کبھی کبھی اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیر جاتا تھا۔ گھر میں اس کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار تھی اور باہر پیار۔ وہ اور سیانی ہوئی تو اسے سہیلیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ فاتح نے میرے قریدنے پر بتایا کہ 12-13 سال کی عمر میں اس نے لڑکوں کے ساتھ پیار کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میری رائے یہ ہے کہ اس نے بدکاری کو ہی پیار سمجھ لیا تھا۔ اس عمر میں اس کا باپ مر گیا، جس کا فاتح کو کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اس کی بجائے خوشی ہوئی کہ اسے آزادی مل گئی۔ 2-2.5 سال بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اسی کے لگ بھگ اس کا دوستانہ حسنین یعنی مقتول سے ہو گیا تھا۔ سوتیلا باپ امیر اور شراب خور تھا۔ اس نے فاتح کو بہت پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ اس نے سگے باپ کی نفرت کے زخم ٹھیک کر دیے، مگر یہ پیار ایک بدکار اور بغیرت آدمی کا دھوکہ نکلا۔ فاتح جوان ہو چکی تھی، وہ سوتیلے باپ کی نیت بھانپ گئی، لیکن اسے باپ ہی سمجھتی رہی۔ اس باپ نے اسے ریشمی کپڑے اور زیورات سے اندھا کرنا شروع کر دیا۔ آخر ایک رات لڑکی کو شراب میں شراب پلائی، پھر ان میں باپ بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ باہر حسنین کے ساتھ اس کا تعلق بھی اسی قسم کا تھا۔ گھر میں پاکیزگی ختم اور باہر بھی ختم۔ اس کی ماں نے اپنے خامند کو روکنے کی کوشش کی تو خامند نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ بیٹی سے کچھ کہا تو بیٹی نے اس کی بے عزتی کر دی۔ جہاں تک دل کا تعلق تھا، فاتح کو حسنین اچھا لگتا تھا۔ وہ اس کا ہم عمر تھا۔ یہ بڑی شدید محبت تھی، مگر جسمانی۔ میرے بے شمار سوالوں کے جواب میں اس نے جو انکشافات کیے، ان میں سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ لڑکی حیوان نما تھی۔ یہ بڑی ہی خطرناک کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے حیوانیت کے بہت سے مجرم دیکھے۔ اگر آپ کو ان کی وارداتیں سناؤ تو آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ کوئی انسان اتنا بھی درندہ ہو سکتا ہے۔ فاتح اس حد میں داخل ہو گئی تھی، لیکن اس نے پیار اور تسکین کا ذریعہ حسنین کو بنایا اور کچھ سوتیلے باپ کو۔ کسی اور کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اسے الٹی سیدھی بات کرے۔ اس کی دلیری مشہور ہو گئی تھی اور منہ پھٹ ایسی کہ مرد اسے دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ صرف عبدو تھا جس نے اسے دوستی کے لیے کہا۔ یہ نوجوان اپنے رنگ کا دلیر تھا، خوب رو بھی تھا، قوم میں اس کا روب بھی تھا اور اس کے گھر میں دانے اور پیسے بھی تھے۔ فاتح نے اسے دھتکار کر دھمکی دی تو عبدو نے بھی دھمکی دی۔ یہ قصہ حسنین کے قتل سے 4-5 مہینے پہلے کا ہے۔ عبدو نے یہ دھمکی بھی دی کہ وہ حسنین کو قتل کر کے اس کی لاش غائب کر دے گا۔ فاتح نے حسنین کو بتایا۔ حسنین نے عبدو کو چیلنج کیا۔ 2 بار ان کی لڑائی بھی ہوئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فاتح نے عبدو کو قبول نہ کیا۔ عبدو اور حسنین کی دشمنی پکی ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ حسنین کی شادی چچا کی بیٹی کے ساتھ طے ہوئی تو فاتح نے اسے شادی سے روکا۔ حسنین نے اسے بتایا کہ اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی، لیکن وہ نہیں مانی۔ باپ بھی نہیں مانتا کیونکہ چچا کی لڑکی کو باہر نہیں جانے دیا جا سکتا۔ فاتح نے اسے کہا کہ چلو کہیں بھاگ چلیں۔ حسنین نے اسے کہا کہ بھاگ کر کہاں جائیں گے، ہم ان پڑھ دیہاتی اپنے گاؤں اور برادری میں ہی رہ سکتے ہیں۔ مگر فاتح کی عقل پر حیوانیت سوار تھی۔ میں جب سوچتی کہ حسنین کسی اور لڑکی کا ہو جائے گا تو میرا چہرہ سخت گرم ہو جاتا تھا۔ فاتح نے ان الفاظ میں اپنے اس وقت کے جذبات بیان کیے۔ میری کھوپڑی میں کیڑے چلنے لگتے تھے اور میں پکا ارادہ کر لیتی تھی کہ اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جو حسنین کو اپنا خامند کہے گی۔ اس سے ذرا پہلے عبدو کی ماں نے فاتح کا رشتہ مانگ لیا جو اسے دے دیا گیا۔ فاتح نے عبدو کو صاف کہہ دیا کہ وہ نکاح میں انکار کر دے گی اور اگر نکاح ہو گیا تو وہ ایسی حرکتیں کرے گی کہ وہ اسے طلاق دے دے گا یا قتل کر کے پھانسی چڑھ جائے گا، اور اگر اس نے طلاق نہ دی تو اسے ساری عمر چین نہیں لینے دے گی۔ اس نے عبدو کو یہاں تک کہا کہ وہ اسے زہر دے کر مار ڈالے گی۔ ان دھمکیوں سے عبدو کی مردانگی جواب دے گی۔ کسی مرد کی یہ بے عزتی اسے خودکشی پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی سے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ عبدو نے اس کی منت سماجت کی مگر فاتح نہ مانی۔ اتنے میں حسنین کی شادی طے ہو گئی۔ فاتح کی اس نے یہ بات نہ مانی کہ کہیں بھاگ چلیں۔ حسنین کی شادی سے 2-3 روز پہلے فاتح اس سے ملی اور رو کر اسے منوانے کی کوشش کی کہ کہیں بھاگ چلیں۔ فاتح نے اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی تو حسنین نے بڑی مشکل سے چھڑائی۔ حسنین کو غصہ آ گیا، ان میں جھگڑا ہوا۔ حسنین نے غصے میں اسے کہا کہ تم بے عزت لڑکی ہو، تمہاری خاطر میں اپنے چچا کی شریف بیٹی کو کیوں چھوڑ دوں؟ تم تو اس کی بھی بیوی ہو جسے لوگ تمہارا باپ سمجھتے ہیں۔ فاتح یہ چوٹ برداشت نہ کر سکی اور وہ عبدو سے ملی تو عبدو نے حسب معمول اس کی منت کی کہ وہ اسے قبول کر لے۔ فاتح پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے عبدو سے کہا کہ وہ اس شرط پر اسے قبول کرے گی کہ وہ حسنین کو قتل کر کے لاش اس طرح غائب کرے کہ وہ پکڑا نہ جائے۔ فاتح نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ ساری عمر اس کی غلام رہے گی۔ عبدو کے دل میں پہلے ہی حسنین کے خلاف عداوت بھری ہوئی تھی۔ فاتح کی محبت، دیہات کی جہالت اور قبیلے میں خون خرابی کی روایات نے عبدو کو فوراً تیار کر لیا اور حسنین کو قتل کرنے کی ایسی ترکیب سوچنے لگا جس میں وہ پکڑا نہ جا سکے۔ حسنین کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک بار فاتح نے حسنین کو اس جگہ آنے کو کہا جو ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کی ملاقات کی جگہ یہی تھی جہاں حسنین قتل ہوا۔
حسنین نے اسے کہا کہ وہ اب اسے نہیں ملا کرے گا۔ عبدو اسے کسی بھی وقت قتل کر سکتا تھا، لیکن پکڑے جانے کے ڈر سے نہ کر سکا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ اس دوران حسنین اور فاتح کی ایک اور ملاقات ہوئی۔ آخر عبدو کو یہ ترکیب پسند آئی کہ فاتح اور حسنین کو اسی جگہ بلائے۔ عبدو اسے قتل کرے گا، لاش ٹرنک میں بند کر کے رات کی گاڑی میں رکھ آئے گا۔ فاتح کے بیان کے مطابق وہ بہت خوش تھا کہ لاش دنیا کے دوسرے سرے تک جا پہنچے گی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس کی لاش ہے۔ عبدو نے کہا کہ وہ اسے برچھی سے مارے گا۔ فاتح نے کہا کہ وہ اسے پکڑ لے گی اور عبدو اس کا گلا دبا کر مار ڈالے گا، اس طرح خون نہیں نکلے گا۔ مگر عبدو اسے مردوں کی طرح مارنا چاہتا تھا، کہتا تھا کہ تم اسے پکڑو اور میں گلا دباؤں، یہ مردوں کا کام نہیں۔ لہٰذا برچی سے قتل کا منصوبہ طے ہو گیا۔ قتل کے روز فاتح نے حسنین پر نظر رکھی۔ وہ اسے گھر سے نکلتا نظر آیا تو فاتح نے اسے روک کر بتایا کہ آج رات فلاں وقت آ جانا، میں تمہارے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گی، پھر تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ حسنین دھوکے میں آ گیا۔ فاتح نے عبدو کو بتا دیا۔ عبدو نے اسے بتایا کہ ٹرنک تیار ہے۔ فاتح کا سوتیلا باپ شام کے وقت اکثر شہر جایا کرتا تھا۔ فاتح نے اسے معلوم کر لیا تھا۔ اس شام اسے شہر جانا تھا، وہ چلا گیا۔ ماں کے ساتھ تو فاتح کی بول چال پہلے ہی بند تھی۔ ماں جلدی سو گئی۔ فاتح نے سوتیلے باپ کی شراب کی بوتل نکالی اور اتنی سی پی لی جس سے اس کے دل سے دنیا کا غم اور فکر نکل گیا۔ وہ کھیتوں میں گئی۔ پہلے اسے عبدو نظر آیا جو مکہ واردات کی طرف جا رہا تھا، پھر اسے حسنین دکھائی دیا۔ وہ مقرر جگہ کی طرف چل پڑی۔ گاؤں سے دور جا کر وہ اکٹھے ہوئے۔ حسنین نے اسے کہا آج کی ملاقات آخری سمجھو فاتح، میں بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ فاتح نے جواب دیا قسم لے لو آج آخری ملاقات ہوگی۔ دونوں اس نشیبی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ فاتح اسے ذرا ہٹ کے اس کے ساتھ ہی پہلی برچی حسنین کی پیٹھ میں اتر گئی۔ وہ اٹھ کر بھاگنے کو مڑا تو عبدو نے اس کے پیٹ پر برچی کے 3 وار کیے۔ میرا خیال ہے جو وار دل میں لگا اس نے اسے فوراً ختم کر دیا۔ وہ گر پڑا۔ فاتح نے عبدو سے پوچھا کہ ٹرنک کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا کہ ٹرنک گھر ہے۔ وہ اس لیے ساتھ نہیں لایا تھا کہ ہو سکتا ہے حسنین نہ آئے۔ اس صورت میں ٹرنک لانا اور واپس لے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ بہرحال یہ جرم حماقت اور جذبات کے زور پر کیا جا رہا تھا، پیشہ ور مجرموں کی طرح کوئی اسکیم نہیں بنائی گئی تھی۔ عبدو ٹرنک لینے کے لیے چلا تو فاتح سے کہا کہ وہ قریب کہیں چھپی رہے تاکہ کوئی ادھر سے گزرتے لاش دیکھ لے تو پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے۔ لڑکی کی دلیری دیکھی کہ رات کے وقت گاؤں سے دور اکیلی لاش کے پاس بیٹھی رہی۔ ہلکی ہلکی چاندنی تھی۔ عبدو کے کرتے پر خون کے چھینٹے تھے۔ برچی لمبی تھی اس لیے برچی پر چھینٹے زیادہ نہ پڑے۔ قریب ایک چھپڑ تھا۔ عبدو نے کرتا اتار کر اس میں دھویا، نچوڑ کر پہنا اور گھر کو دوڑ پڑا۔ فاتح وہاں چھپی رہی۔ عبدو ٹرنک لے کر آ گیا۔ دونوں نے لاش کو دھورا کیا اور ٹرنک میں ڈالا، ٹانگیں دبا کر ڈھکنا بند کر دیا۔ یہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ عبدو اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ فاتح نے کنڈی لگائی۔ عبدو تالا بھی لایا تھا جو ٹرنک کو لگا دیا گیا۔ فاتح نے چابی چھپڑ میں پھینک دی۔ دونوں نے ٹرنک اٹھایا، عبدو نے سر پر رکھ لیا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ یہ قصبے کا ریلوے اسٹیشن تھا۔ فاتح نے گھر آ کر دیکھا اس کے کپڑوں پر لاش ٹرنک میں رکھتے کہیں خون لگ گیا تھا۔ اس نے کپڑے بدلے جو اس نے صبح سویرے دھو لی۔ کپڑے بدلتے وقت اس نے دیکھا کہ انگلی میں انگوٹھی نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈی، کہیں بھی نہ ملی۔ شک پکا ہو گیا کہ جائے واردات پر لاش ٹرنک میں رکھتے گر پڑی ہوگی۔ دوسرے دن اس نے عبدو کو دیکھا تو وہ خوش ہوئی کہ وہ پکڑا نہیں گیا۔ اس نے اسے بتایا کہ لاش دنیا کے دوسرے سرے پر پہنچ گئی ہے۔ فاتح نے اسے بتایا کہ انگوٹھی شاید وہاں اتر کر گر پڑی ہے۔ عبدو اسی وقت وہاں گیا، اسے انگوٹھی نہ ملی۔ وہ 2 آدمی غالباً پہلے ہی انگوٹھی اٹھا لے گئے تھے۔ عبدو اسی سنار کے پاس گیا جس سے انگوٹھی خریدی تھی۔ وہ دوسری انگوٹھی لے آیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پہلی انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ فاتح کا بیان ختم ہونے تک صبح ہو گئی۔ اسے حوالات میں بند کر کے عبدو کو تفتیش کے کمرے میں بلایا۔ اس نے اقبالی بیان دینے میں پس و پیش کی۔ میں نے اسے فاتح کے دیے ہوئے بیان کے بڑے ہی نازک حصے سنائے اور کہا کہ یہ لڑکی عدالت میں تمہارے خلاف بیان دے گی، پھر تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اس نے بھی مجھے بتا دیا کہ کنور دیوان سنگھ نے اسے کہا تھا کہ اقبال جرم نہ کرنا۔ میں نے جس طرح فاتح کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا اسی طرح عبدو کو بھی رام کر لیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے اقبال جرم کر لیا۔ لاش کو ٹرنک میں ڈالنے تک اس نے وہی کہانی سنائی جو فاتح کی زبانی اب سن چکے ہیں۔ اس سے آگے اس نے بتایا کہ ٹرنک بہت ہی وزنی ہو گیا تھا۔ اس نے راستے میں 3 جگہ ٹرنک کھڑا کر کے زمین پر رکھا تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو۔ ریلوے اسٹیشن قصبے سے باہر تھا۔ وہاں تک پہنچتے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی، لیکن فاتح کی محبت اور پکڑے جانے کے خطرے نے اسے ہارنے نہ دیا۔ وہ اندھیرے میں پلیٹ فارم کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اسٹیشن ویران پڑا تھا، سردیوں کی رات تھی۔ 1 گھنٹے بعد گاڑی آئی۔ اس نے پہلے تو دوڑ کر ایک چھوٹا کمپارٹمنٹ دیکھا جس میں صرف 3 مسافر تھے۔ تینوں سوئے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا، انجن نے وسل دی۔ وہ ڈر گیا کہ ٹرنک گاڑی میں نہیں رکھ سکے گا، لیکن تنومند جوان تھا۔ اس نے ٹرنک اٹھایا اور انجن کی دوسری وسل پر اس نے ٹرنک گاڑی میں رکھا اور دھکیل کر سیٹ کے نیچے کر دیا۔ ٹرنک پوری طرح سیٹ کے نیچے نہیں گیا تھا۔ وہ چلتی گاڑی سے اترا اور اسٹیشن کی حدود سے غائب ہو گیا۔ میں اسے اس کے گاؤں لے گیا۔ نمبردار اور مشیروں کو ساتھ لے کر عبدو سے برچھی برآمد کرائی، اس کے کپڑے برآمد کیے۔ ماں نے انہیں ابھی دھویا نہیں تھا۔ عبدو نے کرتا چھپڑ میں صابن کے بغیر دھویا تھا۔
خون کے نشان بھی باقی تھے۔ اس نے جو چادر باندھ رکھی تھی اس پر بھی چند ایک چھینٹے تھے۔ برچی کو اس نے اچھی طرح صاف کر دیا تھا۔ اس کا 3 دھارا پھل بہت تیز تھا۔ نمبردار مجھے اپنے گھر لے کے آیا۔ اس نے میری اور میرے سٹاف کی بہت پرتکلف دعوت کی۔ اس نے مجھ سے رازداری سے پوچھا کہ عبدو واقعی حسنین کا قاتل ہے۔ اس نے میرے ساتھ دیانتداری سے تعاون کیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ قاتل عبدو ہے اور مقتول کی لاش اس نے اور فاتح نے ٹرنک میں ڈالی اور عبدو نے رات کی گاڑی میں رکھی تھی۔ میں نے اسے قتل کی کچھ باتیں بھی بتا دی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ اسے قبل از وقت یہ بات بتا کر میں نے غلطی کی تھی۔ وہ نمبردار تھا، پولیس کی کارروائی کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ دونوں ملزموں نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ آپ کو اقبالی بیان مجسٹریٹ کے پاس لکھوانا ہوگا۔ اس نے پوچھا، یہاں تو نہیں ہو سکتا، آپ انہیں کب لے جا رہے ہیں؟ قصبہ چھوٹا تھا، اقبالی بیان مجسٹریٹ نے ریکارڈ کرنا تھا۔ وہ 42 میل دور ضلعی شہر میں تھا۔ میں نے وقت دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ ایک گاڑی 4:15 بجے گزرتی تھی۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہاں کے 3-4 مجسٹریٹوں سے میری بڑی اچھی راہ و رسم تھی۔ ان میں سے کسی کے گھر لے جا کر بیان ریکارڈ کروا سکتا تھا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ کنور دیوان سنگھ ملزموں کو گمراہ کر دے گا۔ وہ انہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے جا کر اقبالی بیان دینے سے انکار کر دے اور یہ بیان دے کہ اس داروغہ نے انہیں بہت مارا پیٹا ہے اور ڈرا دھمکا کر لایا ہے۔ میں نے نمبردار کو بتا دیا کہ میں ملزموں کو اسی گاڑی سے لے جا رہا ہوں۔ میں اسی وقت گاؤں سے روانہ ہو گیا۔ جکے نے جلدی تھانے پہنچا دیا۔ عبدو ہتھکڑیوں میں تھا۔ فاتح کو ہتھکڑی نہیں لگائی جا سکتی تھی، عورت کو ہتھکڑی نہیں لگائی جاتی تھی۔ آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کنور دیوان سنگھ کو چیلنج کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر قاتلوں کو پکڑ لوں گا۔ میں نے چیلنج پورا کر دیا تھا۔ میرے لیے اب شہادت اور ثبوت فراہم کرنے کا مرحلہ تھا۔ اقبالی بیان ریکارڈ کرانے کے بعد مجھے یہ مرحلہ طے کرنا تھا۔ گاڑی میں ٹرنک رکھنے والے آدمی کی شناخت ضروری تھی۔ میرے استغاثہ میں یہ خانہ خالی تھا۔ وہ میں نے اس طرح پر کر لیا کہ عبدو کو اسی حوالات میں بند رکھا تھا جہاں 3 ڈوم بند تھے۔ انہوں نے عبدو کو اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان ڈوموں کو اس مقصد کے لیے استعمال کروں گا کہ تینوں عدالت میں گواہی دیں گے کہ گاڑی میں ٹرنک عبدو نے رکھا تھا۔ انہوں نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا۔ یہ دراصل جھوٹی گواہی تھی، لیکن یہ یقین کر کے کہ یہ شخص قتل کا مجرم ہے، اسے سزا دلانے کے لیے جھوٹی گواہی کا سہارا لینے کی سوچی تھی۔ بعض اوقات قتل کے ملزم استغاثہ کی ذرا سی چوک بھول کی وجہ سے صاف بری ہو جاتے ہیں۔ ڈوموں کو تو اب رہائی کرنا تھا۔ میں نے فاتح اور عبدو کے اقبالی بیان میں ان سے کہلوایا تھا کہ ان ڈوموں کا ان کے جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے فاتح کو حوالات سے نکلوایا، 2 کانسٹیبل ساتھ لیے اور ریلوے اسٹیشن کو چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ تھانے کے احاطے کے باہر 2 دیہاتی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ مجھے اور میرے قافلے کو دے کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں ریلوے اسٹیشن پہنچا اور ایک کانسٹیبل کو پیسے دے کر ٹکٹ لینے کے لیے بھیجا۔ پلیٹ فارم پر میں تھا، مجھ سے 7-8 قدم دور عبدو تھا۔ اس کی ہتھکڑی کی زنجیر ایک کانسٹیبل نے پکڑ رکھی تھی۔ فاتح کانسٹیبل کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اچانک 5 دیہاتی مسافر خانے سے آئے، 5 کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ میں نے انہیں آتے دیکھا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ان کے ارادے کا علم نہ تھا۔ مجھے ہڑبنک سنائی دی۔ کانسٹیبل کی پکار، ملک صاحب، سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر ادھر دیکھا تو 5 آدمی برچیوں سے عبدو اور فاتح کا کیما کر رہے تھے۔ کانسٹیبل نہتا تھا، وہ ہتھکڑی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ عبدو اور فاتح پلیٹ فارم پر تڑپ رہے تھے اور 5 آدمی ان پر برچیاں برسا رہے تھے۔ میرے پاس ریوالور تھا۔ میں نے ریوالور نکال کر ہوا میں 2 فائر کیے۔ ان 5 نے ایک 2 مزید وار کر کے میری طرف دیکھا۔ میں انہیں للکارتا ہوا ان تک پہنچ گیا تھا۔ اگر خطرہ ہوتا کہ وہ کسی اور پر یا مجھ پر حملہ کر دیں گے تو میں ان پر ریوالور حالی کر دیتا، لیکن انہوں نے برچیاں میرے آگے پھینک دی اور میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ایک نے کہا، ہمیں گرفتار کر لو، بھاگے گے نہیں، ہم نے اپنے لڑکے کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ ان میں حسنین کے بھائی تھے، ایک اس کا چچا تھا، ایک حسنین کی بیوی کا بھائی اور ایک اس کا ماموں۔ تب مجھے پتا چلا کہ نمبردار نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ کیا عبدو ہی حسنین کا قاتل ہے، اور اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ میں انہیں مجسٹریٹ کے پاس کب لے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے صحیح جواب دے کر غلطی کی تھی۔ بعد میں نمبردار نے مجھے بتا بھی دیا تھا کہ اس سے حسنین کے رشتہ داروں نے کہا تھا کہ پتہ کرا دو کہ کیا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حسنین کا قاتل عبدو ہے۔ یہ ان کی روایت تھی، یہ ان لوگوں کا رواج تھا کہ قتل کا انتقام خود لیتے تھے۔ نمبردار نے انہیں بتا دیا تھا کہ عبدو اور فاتح کو ریلوے اسٹیشن پر لے جایا جا رہا ہے۔ عبدو اور فاتح کے جسموں کا کون سا حصہ ہوگا جہاں برچی نہ اتری ہوگی؟ خون پلیٹ فارم سے بہہ کر ریلوے لائن پر گرا تھا۔ میں نے کنور دیوان سنگھ کو بلوایا، وہ آیا تو میں نے اسے کہا، لو کنور جی، یہ کیس آپ کا ہے، اب میں آپ کا گواہ ہوں، اللہ نے میرے کیس کا یہی فیصلہ کر دیا ہے۔ کنور دیوان سنگھ نے کہا، ملک صاحب، یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کیس سے جان چھڑائی تھی اور یہ آپ کے سر ڈال کر آپ کو ناراض کیا۔ اس قبیلے کا کیس کوئی دل والا انسپیکٹر لیا کرتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ قتل کی یہ سنسنی خیز کہانی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرنا اور کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔